खुश आमदीद। अब देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है कैसर अहमद राजा साहब को। आप सोशल कमेंटेटर हैं, मजहबी प्रीचर हैं। कैसर साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी कि मजहबी प्रीचर। ये हाँ। तो वो एक फेमस बायोलॉजिस्ट वाली बात हो गई ना। आप मुझे कोई और तारुफ बता दीजिए, मैं वो करा देता हूँ। आई डोंट नो सर, आज आई लाइक टू टॉक अबाउट रिलीजन। लेकिन प्रीचिंग जो है ना वो तो बहुत ही लायक लोगों का काम होता है, असातिज़ा का काम होता है। मैं बस मुझे है हुक्म आज़ा, बस वो तो कोई भी दे सकता है। कैसर साहब, आज आपको इसलिए जहमत दी है कि हमास पाकिस्तान और इंडिया की ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे पहले पाकिस्तान के डिस्कोर्स में पैलेस्टाइन और इसराइल का मामला चल रहा था। मेरा तरीका आप जानते हैं कि पहले हॉर्सेस माउथ से ऑफिशियल बात हो जाए, उसके बाद रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो मैं अब तक वेट करता रहा कि आपको, अली भाई को और हसन इलियास साहब को, क्योंकि आप ही ये तीनों ओनर्स कैरी कर रहे हैं, एक एक करके दावत दी जाए। इससे पहले हमास के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं, हमास के स्पोक्स पर्सन आ गए, उनकी ऑफिशियली बात आ गई। तो अब ये वाजिब है, ज़रूरी है कि आप तीनों को एक एक करके बुलाया जाए और आपके ओपिनियंस को समझा जाए और डिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। आप इजाज़त दें तो शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह। कैसे साहब, इसमें कुछ सवाल ऐसे भी होंगे ज़ाहिर है जिनका आप जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरी लाइब्रेरी बन जाए। तो शुरू से शुरू करते हैं। रैंड कॉरपोरेशन क्या होती है कैसे साहब? एक इदारा है अमेरिका में, एक थिंक टैंक है जिसका बड़ा हैवी इन्फ्लुएंस है अमेरिका की पॉलिसीज़ पे। और अली मिर्ज़ा और जावेद अहमद गामदी उसके पार्ट हैं। मैं कह नहीं सकता। आपने 12 वीडियोज़ में सुनने वालों की हैसियत से कम बिटवीन द लाइन्स इस तरह की बातें की हैं। नहीं सर, मैंने एक्सप्रेसली बातें की हैं। बिटवीन द लाइंस आई डोंट डू बिटवीन द लाइंस मोस्टली। मैंने हमेशा ये बात रखी है कि हुक्म ज़ाहिर पे लगता है कि रैंड कॉरपोरेशंस ने जो रेकमेंड किया था कि हमें मुस्लिम दुनिया में से इस तरह के मुसलमान ढूंढने चाहिए, उस तरह के यानी कि जो एक्स वाई जेड ये बातें कर सके, उसकी कई दफ़ा मैं एग्जांपल्स दे चुका हूँ। तो ये वो अहबाब हैं जो इस तरह की बातें करते हैं ना, वेदर ये उनके साथ ऑन पर्पस मिले हुए हैं, उनके पेरोल पे हैं, उनसे हिदायत लेते हैं। मेरे पास इसका ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। मैं आपको सिर्फ वो ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि ये उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो इस तरह की बातें करें, और ये उस तरह के लोग हैं जो उस तरह की बातें करते हैं। और इससे आप क्या, अल्टीमेटली ज़ाहिर है, सिर्फ दो हकायक बताने से तो ना आपका कोई ताल्लुक है ना मेरा कोई ताल्लुक है। ज़ाहिर है वो दो हकायक आपस में मिलाए जाएंगे, तो उसको मिलाकर आप क्या हासिल करते हैं? दो अगर हों तो शायद कोई इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन अगर वो एक पैटर्न नज़र आ रहा हो देन इट्स अ डिफरेंट मैटर। और मैं उसे क्या हासिल करना चाहता हूँ या क्या उसके बाद हासिल कलाम क्या है, वो ये है कि एक रिवायत रही है बहुत अरसे से कि जब आप किसी भी सिस्टम को बाहर से कमज़ोर ना कर सकें या तोड़ ना सकें, कमज़ोर शायद कर लें, तोड़ ना सके, तो फिर उसको अंदर से तोड़ा जाता है। तो 9/11 के बाद जिस तरह से कई मुसलमान मुल्कों को तबाह किया गया, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पे हुआ, लेकिन सबसे बड़े दहशतगर्द मुसलमान ही करार पाए। मॉरल जस्टिफिकेशंस दी गई कि हम क्यों इनके मुल्कों को तबाह कर रहे हैं, इनकी औरतों को बेवा कर रहे हैं, गुआंतानामो बे में 20-20 साल लोगों को रख रहे हैं, इवन केसेस भी दर्ज नहीं हो रहे, घरों से लोगों को उठा रहे हैं, बच्चों को यतीम कर रहे हैं। उनके मदारिस पे बम फेंकने के बाद जो शहीद हैं उनके जनाजों पे भी बम फेंक रहे हैं। ये सारा करने के बावजूद भी ये सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सके। तो उसके अब जो हम सेकंड वेव देख रहे हैं कि हमारे अंदर से ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं जो मुसलमानों को उन नज़रियात की तरफ लेके जाएं जो वेस्ट ने बहुत कोशिश की बाहर से इंसर्ट करने में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हर मुसलमान की ओब्लिगेशन है कि वो ऐसे लोगों को सामने करे कि ये रैंड कॉरपोरेशन है, ये इस तरह से इस्लाम को रिफॉर्म करना चाहते हैं, और जो उनके रिफॉर्म एक्टर्स हैं कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो ये बातें करें। हम आपको दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान में ये वो लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। वी आर वेरी वेरी मच एज अ मुस्लिम, वेरी मच होपफुल कि ये लोग एक्टिवली इन लोगों के साथ ना जुड़े हुए हों, बल्कि इंसान है, नफसियाती तौर पे थक जाता है। इतने सालों का, कोई 2 दहाइयों का बैराज ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट इस्लाम, शायद उसकी वजह से ये भी नफसियाती तौर पे कमज़ोर पड़ गए हों और उनके बयानिए को इन्होंने शऊरी लाशऊरी तौर पे एक्सेप्ट करके उसको आगे फैलाना शुरू कर दिया हो। तो वो एक इनोसेंट मिस्टेक होगी, इट्स वेरी मच पॉसिबल। तो मेरी दुआ है कि बात इससे ज़्यादा ना हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही कुछ दिखा सकता हूँ जो जो हो रहा है। इससे पहले डॉक्टर इसरार साहब ने भी इस पे बात की थी कि वो ये ऐसा चाहते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं थे कि जो हम आइडेंटिफाई कर सके जो उस बयानी को प्रमोट कर रहे हैं, बट नाउ वी कैन। और आपने क्योंकि आइडेंटिफाई कर लिया है, तो
کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کی یہ خواہش ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے کم از کم آبجیکٹیوز ملتے ہیں. اس سچویشن میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، آپ چاہیں گے تو میں ویڈیو کا ریفرنس بھی دے دوں گا، لیکن بات کو آسان کرنے کے لیے آپ نے جاوید احمد غامدی صاحب کو بارہا اپنی ویڈیوز میں بےغیرت کہا ہے، علی بھائی کو شیطان کہا ہے. یہی سمجھوں میں ان کو؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو کہا ہے؟ ان کو یا ان کے بیانیے کو آپ حسن بھائی کو سمجھ لیں اوور آل. حسن بھائی کو اور علی بھائی کو آپ نے شیطان کہا ہے بارہا. آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ریفرنسز دے دوں گا. نہیں، یہ بغیرت والا ریفرنس ضرور دیجیے گا، جی ٹھیک یہ ہے. جو غامدین کیمپ ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے، چلیں اس وقت کیونکہ میرے پاس وہ میں ویڈیو لگا بھی دوں گا جب میں ایڈٹ کر رہا ہوں گا. علی بھائی کو آپ نے شیطان کہا ہے، علی بھائی شیطان ہے؟ نہیں سر، وہ پھر وہ اس سے پہلے پھر میرا ویو لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے وہ ویڈیو چلا دی اور میرا ویو نہیں لیا تو بات تش نہ رہ جائے گی پھر. اس کو پھر اس طرح کر لیتے ہیں، آپ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ دو لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال نہیں کیے تاکہ میری بھی تصحیح ہو جائے، پھر دیکھنے والے فیصلہ کر لیں گے. اور مائی ریکولیکشن میں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ٹرانسجینڈر کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کو سپائن لیس کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر سے جو جذبہ ایمانی ہے، غیرت کا جذبہ ہے، وہ ختم کرتے ہیں. ان کا جو کنٹینٹ ہے اور اس کا پلینٹی آف ایویڈنس موجود ہے، ان لوگوں کے جو متاثرین ہیں وہ جب آ کے باتیں کرتے ہیں تو وہ کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ڈائریکٹلی میں نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے لفظ بغیرت ایک ہی دفعہ استعمال کیا ہے، اور وہ ایک شخص کے لیے کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اور وہ کس کے لیے کیا؟ انجینئر صاحب کے لیے. تو کیونکہ آپ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے تو فی الحال بھی آپ کا یہی فیصلہ ہے ان کے بارے میں؟ دیر از اے ریشنل کیس بیہائنڈ دیٹ، سو یس شیور. ٹھیک ہے. آپ کی پوری بات سے میں چاہوں گا پھر ہم غزہ پر بھی بات کریں، obviously جو اصل مدعا ہے. آپ کی یا ان باتوں سے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بے شک معصوم ہے لیکن ڈس آنیسٹ تو ہیں کم از کم یہ دونوں افراد یا یہ دونوں قبائل. کون؟ علی بھائی اور ان کے متاثرین جیسے آپ نے فرمایا، اور غامدی صاحب اور ان کے متاثرین کم از کم اپنی اپروچ میں یہ ڈس آنیسٹ ہیں. یہ تو آکسی مورونک اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی نا کہ معصوم بھی ہیں اور ڈس آنیسٹ بھی ہیں. معصوم ہیں تو یہ غلطی پہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ڈس آنیسٹ ہیں تو پھر نہ، پھر ان کو معصوم کہا جا سکتا ہے نہ کچھ اور. لیکن میرے پاس اس چیز کا ایویڈنس نہیں ہے، دیر فور میں اس پہ انسسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے آخر میں بس آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، اوور آل جو آپ کا رویہ رہا، جس طرح آپ نے ان کی باتوں کو ڈیکنسٹرکٹ کیا، وہی سب سے بہتر طریقہ تھا انہیں ٹیکل کرنے کا؟ سوری، کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں دونوں کی کمبائنلی بات کر رہا ہوں. یا شور، میں اپنے سارے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. میں پبلکلی اس چیز پہ، جیسے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، ان لوگوں کو میں نے دعوت دی ہے. میں دوبارہ دیتا ہوں کہ آپ کے جو نظریات ہیں، آپ انہیں پبلک میں جس طرح سے میں الاؤ کرتا ہوں لوگوں کو کہ وہ چیلنج ہوں، کیوں نہ ایسے ماحول میں بیٹھیں کہ ہم ایک دوسرے کو چیلنج کر سکیں. چیلنج اسٹرانگ ورڈ پاکستانی کانٹیکس میں دیکھا جاتا ہے، لیکن میں ویسٹرن کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، جہاں پہ چیلنج کا مطلب رسپیکٹفلی ایک دوسرے کے ویوز کو ایگزامن کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کہاں غلط ہیں. اس کی بہترین صورت جو ہے وہ ڈبیٹ کی ہو سکتی ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ غامدی صاحب پہلے ڈبیٹس کرتے تھے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ، اب وہ نہیں کرتے. بٹ مائی آفر اسٹینڈس نیور دا لیس. حسن الیاس صاحب کے لیے میری آفر ہے، انجینئر صاحب کے لیے یہ آفر ہے. ایف ایٹ اینی اسٹیج اگر ان کی جو میں نے باتیں کہی ہیں، اگر وہ باتیں یہ ڈبیٹ میں یہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو آج بھی اٹ ول بی ویری ویلکمنگ چینج ان پاکستان. اور اگر میں اس بات میں غلط ثابت ہو جاتا ہوں تو میں ان ریزروڈ اپولوجی کے ساتھ اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. اور آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں ڈیبیٹ نہیں کرتے آپ سے؟ اس لیے کہ جب آپ کیمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی جو اچھی اچھی میٹھی میٹھی بولنگ والی لینتھ پہ یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لائن اور لینتھ پہ، تو دیٹس فائن، کیونکہ کیمرہ کبھی آپ کو نہ نہیں کرے گا، یا جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ آپ کو نہ نہیں کریں گے. لیکن جب آپ اپنے آئیڈیاز کو الاؤ کرتے ہیں کہ ان کو ایکسپلور کیا جائے تو پھر آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے. تو مثال کے طور پہ حسن الیاس صاحب جو کہتے ہیں کہ اسرائیل غاصب نہیں ہے، ڈبیٹ میں کیا وہ اس پوائنٹ کو اس کا دفاع کر پائیں گے؟ یا انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ جو فلسطین کے مزاحمت کار ہیں وہ وہاں کی عورتوں اور بچوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کیا وہ اس کا دفاع کر پائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ وہ ایمپٹی ریٹرک ہے کہ جو آپ ون وے ٹریفک کی ہی صرف پاسبلٹی میں آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. حسن الیاس صاحب سے ڈبیٹ میں کوئی آدمی پوچھ لے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پاکستانی طیارے اسرائیل تو چھوڑے، یہ بھارت کا رخ نہیں کر سکتے. آپ کوئی رافیل کے بارے میں پوچھے گا، یہ باقی جو پاکستان انڈیا کی جنگ کے جو حالات ہوئے ان کے بارے میں پوچھے گا، تو حسن الیاس صاحب کیا جواب دیں گے؟ دے نو اٹ، دے آر فار ٹو انٹیلیجنٹ. یہ جتنے بھی پاکستان کے وہ لوگ جو دینی سیکولر ہیں یا جو آؤٹ رائٹ سیکولر ہیں، ان میں سے کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن میں نہیں جائے گا جہاں پہ انہیں ایکسپلین کرنا پڑے، بیکاز دے نو اٹ.
they have absolutely zero credibility. वो आप परवेज हूद भोई साहब से लेकर हसन इलियास साहब तक इन बिटवीन जितने भी हैं, सबको ले लें, ये वो तबका है अब्बास भाई कि ये यूनिवर्सिटीज़ में जाता है तो यूनिवर्सिटीज़ में इनसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस नहीं किए जाते। मैं स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ कि आओ मुझसे चैलेंजिंग सवाल पूछो, कि मुझ पे तुम मेहरबानी करोगे कि मुझे मौका दोगे कि मैं आइदर अपने पॉइंट को बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर लूँ या मैं अपने नज़रिए को अपडेट कर लूँ, इसलिए कि आपने मेरी इस्लाह कर दी है। क्या वजह है कि ये जिस सेशन में जाते हैं कभी इनसे चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं किया जाता? क्या वजह है? इंजीनियर साहब की लाइव चल रही होती है, सारी बातें ही उनका कैरियर कंट्रोवर्सी पे बिल्ट है, ना होने के बराबर कोई कभी चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है? एक हसन इलियास साहब हैं जो उनका वो एक प्रोग्राम वो लाइव करते हैं, उसमें कुछ लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन उनसे करते हैं, लेकिन वो भी उसी प्लेटफॉर्म के अंदर अंदर ही बात रहती है, उसके बाहर कोई नहीं। तो ये जितने भी लोग हैं, दे आर नॉट द टाइप्स हु कैन एक्चुअली लेट अदर पीपल एक्सप्लोर योर थॉट्स एंड आस्क यू क्वेश्चंस, बिकॉज जो खाली रेटरिक होती है वो खाली रेटरिक होती है। डब्बा बहुत खूबसूरत होता है, जब खोले तो अंदर से कुछ नहीं निकलता। मैं चाह रहा था कि इसे ख़त्म करें, लेकिन आपकी बात से दो सवाल निकलते हैं, प्लीज़ वो बताइए। पहली बात ये कि ज़ाहिर है अगर वो ये जानते बूझते लोगों के सामने नहीं आते, चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं लेते, अपनी अपने बयानिए में गलती भी तस्लीम करते हैं, तो कम अज़ कम मुनाफिक तो हुए। आप मेरे मुंह से ये लफ्ज़ कहलवाना चाहते हैं? आप लफ्ज़ मत कहिए, मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ, कम अज़ कम मुनाफिक तो हुए। मैं लफ्ज़ों पे इतना फोकस नहीं करता I'll, आइडिया। I'll leave labels for people. I can only explain. I can only let people know कि आपको ये रवैया नज़र आ रहा है, ये सिर्फ मुझे ही नज़र आ रहा है। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, हज़ारों के हिसाब से लोग उसको देखते हैं, 6 6 7 7 घंटे चलती है। वो चलती ही सारी इन चीज़ों पे है, 90% के लगभग शायद। उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपोजिंग होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं। सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान में और बहुत से लोग हैं जो नज़रियाती काम करते हैं, एंड दे आंसर। यूथ क्लब वाले देख लें, वो भी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। मैं खुद गवाह हूँ, राजा ज़िया साहब ने चैलेंजिंग क्वेश्चंस फेस किए, रिस्पेक्टफुली जवाब दिया। द नंबर ऑफ अदर पीपल, साहिल अदीम साहब से लोग पूछते हैं, फेयर इनफ, मैं और साहिल अदीम साहब हर चीज़ पे इतफाक नहीं करते हैं, बट या देयर आर पीपल, क्योंकि जब आप कंट्रोवर्शियल बात, वो एटलीस्ट वो बातें जो किसी के जहन में कंट्रोवर्सी पैदा कर सकते हैं, अगर आउट राइट कंट्रोवर्शियल नहीं है, देन इट इज़ इनएविटेबल कि आपको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या वजह है कि पाकिस्तान का जितना भी ये सेकुलर तबका है, इनको कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते? रीज़न होगी ना उसकी कोई। कुछ तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। बट वन हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन। ये जो अपने सेशंस में चैलेंजिंग क्वेश्चंस नहीं ले सकते, ये दूसरे से जाके डिबेट करेंगे। एंड माइंड यू, ये वो तबका है जो हमेशा कहता था आओ हमारे साथ डिबेट करो। अब हम कहते हैं श्योर करो, बट ऑल ऑफ सडन दे जस्ट नो शोज। इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट्स हैं, इसमें अस वर्सेस देम क्यों करना है कि ये तबका और हमारे साथ डिबेट करो? बिकॉज इट इज़ अस वर्सेस देम, देयर इज़ नो अदर, देयर इज़ नो, आई मीन, देखें, ये हम हमारे कंपटीशन में नहीं है, ये बात जहन में रखें। नन ऑफ देम आर ए कंपटीशन टू अस। इसलिए कि आप ये ना देखें कि फलां आदमी के साथ उसको फॉलो कितने कर रहे हैं। वो फॉलो कितने कर रहे हैं से मतलब ये है कि अगर उन उन लोगों को, मिसाल के तौर पे, कोई एक साहब है, उनके 2 लाख 3 लाख 4 लाख 7 8 लाख उनके फॉलोअर्स हैं, तो अक्सरियत तो खैर वो पाकिस्तानी होते ही नहीं हैं। जो होते हैं उनमें से अगर उनके हम ख्याल ये लोग हैं, तो ये 24 25 करोड़ के मुल्क में एक माइनॉरिटी है जो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड इट लुक्स बिगर, क्योंकि माइनॉरिटी हमेशा वोकल होने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जिन लोगों को, जिन ख्यालात को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तादाद करोड़ों में है, एंड दे आर रिलैक्स। अगर आप ये देखना है कि वाकई ही कि वो कौन कितने पानी में है और ये कोई कंपटीशन है, आप पाकिस्तान में किसी भी लेवल का कोई भी इलेक्शन करा के देख लें। एक सेकुलर के घर से आप बंदा लेके आए, एक हम आपको देते हैं, आपको लग पता जाएगा। यानी कि वो पब्लिक में अगर आप कहें कि इनकी जड़ें हैं, ये कोई ऐसा है, वी डोंट सी देम एज कॉम्पिटिशन्स। जब हम ये कहते हैं अस वर्सेस देम, तो उसका मतलब ये है कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, इस्लाम की ऑर्थोडॉक्सी पे अटैक करने, पाकिस्तान की तारीख पे अटैक करने, पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल स्पाइनलेस हो जाएं, आपके साथ हमेशा झूठ बोला गया है, आपके मशाहीर सारे चोर डाकू हैं, तो हम सिर्फ उस चीज़ को लोगों को बताने के लिए कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, ये आप इमाम गजाली के हवाले से झूठ बोलते हैं, ये मुतज़िला के हवाले से झूठ बोलते हैं, ये जो क्या नाम है फ़िलासफ़ा, उसके हवाले से झूठ बोलते हैं, ये इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी के हवाले से झूठ बोलते हैं, जस्ट टू मेक पीपल अवेयर। बट डोंट इवन फॉर अ सेकंड माय डियर सर थिंक कि हम उनके साथ कोई कंपटीशन में हैं।
آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ پروجیکٹ یہ چلائے ہوئے ہیں، سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور شروع میں آپ نے کہا تھا کہ وہ معصوم ہیں. یہ دو چیزیں ساتھ کس طرح ہو سکتی ہیں؟ نہیں، میں جو پروجیکٹ میں آپ نے اس اسپیسیفکلی 3 لوگوں کی بات کی تھی، اب جی، میں میں تین جنرل لوگوں کی ہی سیکولر بات کر رہا ہوں جی. نہیں، میں جنرل سارے سیکولرز کی بات کر رہا ہوں نا، جو پاکستان میں طبقہ ہے. اس ورسز دم میں تو وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں جنہوں نے یہ پروجیکٹ چلائے ہوئے ہیں کہ مطالعہ پاکستان غلط ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک سیکولر ملک بن رہا تھا، اس پہ تو ملاؤں نے قبضہ کر لیا ہے، قائد اعظم ایک سیکولر لیڈر تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس میں انجینئر صاحب نے بھی اپنی آواز سے عمل کیا کہ پاکستان، قائد اعظم تو ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے، وچ از اٹر ربش، اٹر ربش. اینڈ وین آئی چیلنجڈ ہم ہی had to back off. And I think that podcast جو میری ان کے ساتھ تھی، اٹس کائنڈ آف اے بلو پرنٹ کہ لوگ ڈبیٹ کیوں نہیں کرتے. میں تو ڈبیٹ کرنے نہیں گیا تھا، میں نے تو صرف وہ سوال پوچھے تھے جو میرے نزدیک انہوں نے غلط باتیں کہی تھی. بٹ دیر از a single point جس پہ انہوں نے اسٹینڈ لیا ہو. He either evaded or he accepted. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ویو پھر چینج کر لیا، وہ ایک اور بات ہے. تو میں جب یہ کہتا ہوں کہ اس کانٹیکس میں، تو میں ان سب کی بات کر رہا ہوں. وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ان 3 لوگوں پہ اسپیسیفک لوگوں پہ ایک اسپیسیفک کوشچن ہے کہ کیا یہ رینڈ کارپوریشن کے ساتھ لنکڈ ہیں. I don't have any answer to that. I don't claim that. Therefore, I am not going to affirm that or reject that. علی بھائی آئیں گے تو وہ آپ کی باتوں کا جواب دے دیں گے. آخر میں اس So, اس حصے میں کیا یہ ممکن نہیں ہے، میں صرف ممکنات کی بات کر رہا ہوں، یا اس کو آپ پروبیبلٹی بھی کہہ لیجئے، کہ ہم اس کو ایز اے اوپینین ورسز اوپینین دیکھیں، اس میں ٹیگ کرنا، اس میں معصوم سمجھنا، اس میں اسمائن لیس بنانا، یہ سب باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ازنٹ اٹ این اوپینین ورسز این اوپینین؟ اتنی دیر سے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو منافق کہیں، ان کو یہ کہیں. میں تو I میں don't نے know. تو بٹوین دی لائنز بات کی تھی کہ آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے آپ نہیں کہنا چاہتے. آپ نے کبھی، میں نے اس طرح کا کوئی کسی پہ کوئی، میں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں لفظ نکالنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا. Hmm. No, that's fine. آپ یہ کہتے ہیں، دیکھیں، جب میں نے لیبل لگانا ہے کسی پہ تو میں نے لیبل لگانا ہے. بٹ the reason I can do that, what enables me to do that is کہ میں اس کے پیچھے ایک ریشنل کیس ڈیولپ کرتا ہوں. ممکن ہے میں اس پہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے لگا کے سوچوں کہ is that something I can do or I cannot do. But آف دا کف آپ ایک انسکرپٹڈ پوڈ کاسٹ جیسے کہ ہماری اب یہ ہے، اس کے اندر آپ ایک سوال کریں اور اس کے بعد یہ اس کے اندر یہ ایک لوڈڈ کنکلوژن ہو کہ اب میں کسی کو منافق کہوں. نو سر، میں اپنا کنٹینٹ جب بناؤں گا تو اگر میں اس کا ایک ریشنل کیس ڈیولپ کر سکتا ہوں دین شیور آئی پروبیبلی وڈ سے دیٹ. بٹ اس طرح سے میں جو لیبلنگ ہے، جسٹ یو نو throwing it about here and there، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی ایک ذمہ دار آدمی ہیں کہ جو انسان پبلک میں بات کرتا ہے وہ اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو اس پہ پھر یہ ذمہ داری، کم سے کم میں سمجھتا ہوں مجھ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس طرح سے پھر نیلی ویلی میں ان کو تھرو اباؤٹ نہ کروں. صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے، آپ کی بات سے ایک نتیجہ نکل رہا تھا. میں نے پوچھا تھا، میرا سوال بہرحال اپنی جگہ پہ رہ گیا. سوال یہ ہے کہ آپ کا اوپینین ورسز ان کا اوپینین کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سے آگے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، اوپینین آپ کا ہوتا ہے جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ویگ ایبسٹریکٹ چیز ہے جس سے میں نے ایک اوپینین اپنا نکال لیا ہے. دوسری طرف آپ کے ہوتے ہیں کہ واضح شرعی احکام ہوتے ہیں، یا واضح تاریخ ہوتی ہے، یا کوئی بھی ایک چیز ہے جو پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود کھڑی ہوئی ہے. تو مثال کے طور پہ یہ میرا اوپینین نہیں ہے کہ فلسطین کے لوگوں کی جو مسلمان ممالک ہیں ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے. پاکستان سمیت ہر ملک کو اپنا اپنا حصہ وہ جس صورت میں ڈال سکتے ہیں ان کو ڈالنا چاہیے. اٹس ناٹ مائی اوپینین. یہ ایک ریلیجیس اوبلیگیشن ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی اگر کھڑا ہو کہے کہ یہ تو زمین کا جھگڑا ہے، اس میں تو کیا، تو یہ اس کی اوپینین ہو سکتی ہے، میری اوپینین نہیں ہے یہ. تو میں اس کو ریلیجن سے ڈیرائیو کر رہا ہوں. میں دنیا کے جو اسٹیبلش پرنسپلز ہیں ان کو سامنے رکھ کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اسرائیل نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ایک غاصب اینٹی ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی آ کے کہے کہ نہیں وہ تو غاصب نہیں ہے. میں اپنے ریلیجن کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی کی حفاظت کی دعائیں آپ نہیں مان سکتے. ایک آدمی اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے حافظ اللہ ان کے آئرن ڈوم سسٹم کو، تو وہ اوپینین اس کی ہو سکتی ہے. تو میری یہاں پہ اوپینین ہے، I would like it if somebody can point that out کہ یہ آپ کی اوپینین ہے. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، میری لمیٹیشنس ہیں. That I will always acknowledge and honor. لیکن ان چیزوں پہ اگر کہیں آپ کو لگتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ یہ میری اوپینینس ہیں، they will have to make their case. آگے چلتے ہیں کیسر بھائی. آپ کو یہ اندازہ ہے نا، میں چاہ رہا ہوں اسے ختم کیا جائے، لیکن بہرحال وہ یہ کہ
پاکستان میں ہماری میجورٹی کو دیکھتے ہوئے، جہاں آپ نے یہ بات کی کہ ایک سیکولر کھڑا ہو جائے اور ایک مذہبی آدمی کھڑا ہو جائے الیکشنز میں، کیونکہ ہم اسے دیکھ بھی چکے کہ جماعت اسلامی کبھی نہیں جیتی، ٹی ایل پی کو کچھ کلاؤٹ ملتا بھی ہے، لیکن میں سیاست میں جائے بغیر میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں جہاں آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ آپ کو کروڑوں لوگ یا آپ کے آئیڈیا کو کروڑوں لوگ بائی کرتے ہیں. اس میں وہی آرگیومنٹ جو ڈاکٹر تیمور نے استعمال کیا تھا کہ آپ کے خلاف یا آپ کے ساتھ وہ ڈیبیٹ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ اگر کچھ جملہ کہہ دیں گے تو ان پہ بہت جلدی بلاسفمی کا کیس بن جائے گا، جس کی وجہ سے جاوید احمد غامدی صاحب کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، جس کی وجہ سے علی بھائی پہ 3 حملے ہوئے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیفٹی، ٹو بی ویری فرینک ود دا آئیڈیا، آپ اور مذہبی پریچرز اگین یا مذہبی بات کرنے والے انجوائے کرتے ہیں، وہ یہ لوگ انجوائے نہیں کرتے. تو کھل کر معاف کیجیے گا، یہ مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے بیٹھنا، جب کہ ایک کلپ کا دورہ ہے، کوئی چیز نکال لی جائے گی، اس کے بعد پھر ایک پوڈ کاسٹ جو آپ نے کیا تھا علی بھائی کے ساتھ، آج آپ اور علی بھائی دونوں اس کو الگ زاویہ نظر سے پیش کرتے ہیں، جو لفظ استعمال کرتے ہیں آپ بھی اور وہ بھی، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس پوری سچویشن میں جو سیفٹی آپ کیری کرتے ہیں وہ کیری نہیں کرتے. آئی ڈس ایگری ود دیٹ ایکچولی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک متھ ہے کہ پاکستان میں وہ ان لوگوں کو سیفٹی کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. بھائی کس کو سیفٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ پاکستان میں لوگوں کو سیفٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، یہ پاکستان کی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز میں امپلائمنٹس انجوائے کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ کام کرتے ہیں، یہ پاکستان کے ان کے جو باقی کولیگز سیکولر ہیں وہ پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، پاکستان میں جو لیجسلیشن ہے وہ لے کے آتے ہیں، بیوروکریسی ساری سیکولر ہے. زندگی کا خطرہ، جو زندگی کو خطرہ ہوتا ہے وہ میرے جیسے لوگوں کو ہے کہ جو فون ہیکنگ سکینڈل ہوا اس کے بعد سائمن ہور کی لاش وٹفرڈ کے ایک گھر سے ملی تھی. میں پاکستان میں جو ملینز آف ڈالرز پمپ کیے گئے ہیں یہاں پہ سیکولرائزیشن کو عام کرنے کے لیے، میں اور اگین سیکولرزم سے میرا بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر ملک کا اپنا رائٹ ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے یہاں پہ فورس اس کو کیا جا رہا ہے سیکولرائزیشن، میری تو اپوزیشن اس سے ہے. تو جہاں پہ ملینز آف ڈالرز پمپ کیے جا رہے ہوں میڈیا میں حرام کاری کو عام کرنے کے لیے، اور یہ ساری رپورٹڈ چیزیں ہیں، رشیا ٹوڈے وغیرہ اس کو رپورٹ کر چکے ہیں، وہاں پہ ایک عام آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں بھائی آپ مسلمان ہیں اور آپ کو اپنے دین کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق چلنا چاہیے، جو کہ ہر ملک کا رائٹ ہے. یو کے لوگوں کو اپنے کلچر کے مطابق چلنا چاہیے، امریکہ کے لوگوں کو اپنے کلچر کا، آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ اسلام کو مسلط کر دے لوگوں پہ. بالکل ایسے ہی کسی لبرل، کسی لیفٹ کے ملک کے پاس حق نہیں ہے کہ اپنا سسٹم آپ پہ مسلط کرے. آزادی ہونی چاہیے، اپنا اپنا سسٹم ہونا چاہیے. لیکن یہ باتیں کہنے والا آدمی اور 4 لوگ اس کی بات مان جائیں تو اس کی جان کو زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ کسی کو ضائع ہوتی ہوئی نظر آئے. تو گولی کتنے کی آتی ہے بھائی؟ 12-15 روپے کی آتی ہے. یہ ہسٹری ہے، اسٹیبلش ہسٹری ہے لبرل ویسٹرن کنٹریز کی، کہ وہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے رستے سے ہٹاتے ہیں. اور ایگزیکٹلی یہی رینڈ کارپوریشن میں بھی لکھا ہوا ہے، اگرچہ اس میں کچھ باتیں غلط لکھی ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج اس میں وہ طبقہ جس کو ملائن کرنے کا کہا گیا ہے وہ میرے جیسے لوگوں کا ہے. اگرچہ اس میں انہوں نے دہشت گردوں کا بھی ذکر کر دیا، یہ کر دیا، وہ انہوں نے زیادتی کی ہے بیچ میں، لیکن جو سسٹم کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں ان کے نزدیک تو وہ ہیں ہی برے لوگ. ان لوگوں کو تو سسٹمیٹکلی، تو وہ جو خطرہ ہے جان کا وہ میرے جیسے لوگوں کو ہے. لیکن چلیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں یار مجھے جان کا خطرہ ہے، وہ کہیں مجھے جان کا خطرہ ہے. فائن. ڈیٹا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیا پاکستان میں میری ڈبیٹس نہیں ہوئی ہیں سیکولرز کے ساتھ؟ آج تک کیا کسی کو ہوا ہے؟ تیمور رحمان صاحب کا اپنا پرابلم کہ میں بات کروں گا میری جان کو خطرہ ہو جائے گا. میری ایک ڈبیٹ لائک پوڈ کاسٹ سبت حسن صاحب سے ہوئی ہیں، وہ بھی لیفٹ کے ہیں. چائے کی پیالی پہ ہم نے بات کی ہے، ہنس کے بات کی، انہوں نے ہماری غلطیاں ہمارے سامنے رکھی، میں نے ان کی غلطیاں ان کے سامنے رکھی. بہت ایک دوسرے سے سیکھا. واز اے ویری ویری فرینڈلی انوائرمنٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ڈاکٹر ایوان کے ساتھ میری بہت اچھی ڈبیٹ ہوئی ہے، فرنود عالم صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور ٹیلی ویژن پہ انٹریکشنز ہوتے رہتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں سیکولرزم پاکستان کے مسائل کا حل ہے. اس میں آپ نے کوئی ریلیجس بات نہیں کی، آپ نے انبیاء کا ذکر نہیں کیا، آپ نے قرآن کا ذکر نہیں کیا، آپ نے ایک ویو دیا ہے. اس ویو کے اوپر بات کرنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا. اس سے زیادہ اور کیا ایک عجیب بات ہو سکتی ہے کہ قاعدے کی بات کو اگر آپ دیکھیں کہ آپ اپنی پوڈ کاسٹ میں ایک چیز کا ذکر کر رہے ہیں، اسی چیز کے اوپر ہم فردر بیک فالو اپ کر رہے ہیں، تو بات کرتے ہوئے آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے، ویسے آپ کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. وہ اس آپ لیے. کہیں جی پاکستان سوری، میں. پلیز پلیز جی گو. جی کہیے.
یہ فرمائیے وہ فرمائیے۔ خطرہ اس لیے بھی تو ہو جاتا ہے نا، اگر میں کچھ سوال کی جسارت کروں آپ سے، یہ لمبا ہوگا، وقت کی جسارت کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک پوڈ کاسٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ علی بھائی کو جو لفظ آپ نے استعمال کیے ذرا اس طرف کہاں جایا جائے، شیطان بھی آپ کہہ چکے، یا اگر آپ نے نہیں کہا بغیرت، اور یہ تمام چیزیں آپ نے خود ہی اگر کیونکہ ویڈیو میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن جو بھی آپ نے کہا لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ وہی ملک ہے نا کہ جہاں پہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم کو بنایا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں۔ یہی ایٹیز میں ہم جہادی بھی تو بنتے رہے نا پیسے لے کے، تو یہ تو ہماری ریاست کا کردار ہے، وہ ایک دوسری بات ہے۔ میں نہیں، اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں تو کر دیں، میں اس کو ڈیکسر کرنا نہیں بیٹھا آج۔ آخری بات، یہ وہی ملک ہے نا کہ جہاں پہ پاکستان کے 295C کو، اسلامی بلاسفیمی لاء کو نہیں، پاکستان کے 295C کو کالا قانون کہہ کر سلمان تاثیر صاحب مار دیے جاتے ہیں۔ اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں طارق مسعود صاحب یہ کہہ کر کہ قرآن میں گرامیٹیکل غلطیاں ہیں، آج بھی ہیں، کبھی صحیح نہیں کی گئی کیونکہ رسول خدا کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ آج بھی اپنی ہی مسجد میں بیان کر رہے ہیں۔ تو کیسے آپ کیس ڈیولپ کرتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کے کچھ جاننے والوں کو جو ان کے ساتھ تھے ان کے منہ میں رکھ کر گولی ماری گئی ہے، اور یہ سب صحیح، ریکارڈ پر ہے، میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں، جو فالس ایکویولنس ہے وہ ایک ایسی فیلسی ہے کہ اس سے آپ کسی بھی اچھی ہونے والی گفتگو پہ آپ بند باندھ سکتے ہیں۔ پہلے میں ایٹیز پہ چلتا ہوں، پھر ہم فالس ایکویولنس پہ آتے ہیں کہ ایٹیز میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم ابھی ایٹیز کی باتوں میں کیوں سٹک ہیں، کہ جبکہ پاکستان کا جو اس وقت نقصان ہو رہا ہے یہ اسلام پسند، میں انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں بیکاز آئی ڈونٹ بلیو جنرل ضیاء واز اسلام پسند but he used اسلام فار his own gains، لیکن بہرحال ایک ٹھپا لگ گیا کہ پاکستان کا اس وقت نقصان اسلام پسند ضیاء کی وجہ سے نہیں بلکہ سیکولر مشرف کی وجہ سے ہے، لبرل مشرف کی وجہ سے ہے۔ جنگ میں وہ گھسیٹ کے لے کے گیا، دہشت گردی وہاں سے سٹارٹ ہوئی، ڈی جنرسی پاکستان میں وہاں سے آنا شروع ہوئی۔ ابھی ہم یہ سارے کا سارا ٹائم نکال کے وہ 40 سال پیچھے جا رہے ہیں۔ بھائی جو کچھ اب پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کس کی پالیسیز کا نتیجہ ہے؟ کسی سیکولر کی، یا کسی وٹ ایور اسلامسٹ مینز ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی اسلامسٹ کی وجہ سے ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ آپ نے وائلنس کے کوئی 2 3 چیزیں آپ نے بتائیں، یہ ساری چیزیں جو اس طرح کی جو ویجیلنٹیزم ہے اس کو تو میں بھی کنڈیم کرتا ہوں۔ تو مجھے بتائیے کہ اس سے اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے تو میری زندگی کو بھی اتنا خطرہ ہے؟ ممتاز قادری کا میں دفاع نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس طرح کے وائلنس کیے، چرچز جلائے سارے، میں سب کو کنڈیم کرتا ہوں، میں ویڈیوز میں یہ باتیں پبلکلی میں کہہ بھی چکا ہوں۔ تو اگر اس سے ان کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے تو بھائی مجھے تو اتنا ہی خطرہ جتنا ان کو ہے۔ لیکن میری ان سے ڈبیٹ اس پریمس پہ ہے ہی نہیں، میری ان سے ڈبیٹ لبرلزم پہ ہے، سیکولرزم سے ہے، یا سیکولرائزیشن آف پاکستان سے ہے۔ کوئی ڈبیٹ کا آپ مضمون تو دیکھیں۔ آپ مجھے بتائیے پاکستان میں نے آپ کو گن گن کے لوگ بتائے ہیں کہ ہماری اچھی ڈبیٹ نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ایوان سے ٹھیک ہے میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ ایک اور بات ہے، لیکن ڈبیٹ کے دوران جتنا ہمیں ٹائم ملتا تھا ہم نے خوب گپ شپ لگائی، پیپلز پارٹی کی باتیں کی، تحریک انصاف کی باتیں، اور پتہ نہیں ساری میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بڑے اچھے طریقے سے بڑے ریلیکس ماحول میں ہم نے باتیں کی۔ فرنود عالم صاحب سے ڈبیٹ ہوئی، ڈبیٹ سے پہلے ڈبیٹ کے بعد ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے ملے، اکٹھے چائے پی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں میری اور جو ڈبیٹس ہیں سب کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بڑے اچھے ماحول میں ہوئیں۔ ٹرانسجنڈرزم کے حوالے سے شہزادی رائے ہیں، ان کے ساتھ میری ڈبیٹس ہوئیں۔ اپنا کیا نام ہے، سسٹر ہماری جو ہیں عظمیٰ رومی صاحبہ، ان کے ساتھ ہوئیں، امام غزالی کے حوالے سے ہوئی، اوکیجنلزم اینڈ سو فورتھ، آنٹولوجیکل نیسیسیٹیرینزم آف ابن سینا، ان سارے ٹاپکس پہ بات ہوئی۔ بھائی اس میں کہاں سے وہ اب ہم کوئی ایک تعلق جوڑ سکتے ہیں اس چیز کا کہ فلاں نے بلاسفیمی کر دی تھی اور یہ ہوا تھا؟ انلیس کہ یہ لوگ ہمیں یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ بلاسفیمر تو ہیں، بات کریں گے تو کھل جائیں گے۔ بھائی کس نے آپ پہ بلاسفیمی کا الزام لگایا ہے؟ کس نے آپ سے کوئی ایک لمحے کے لیے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو آپ پبلکلی کہہ رہے ہیں ہم پبلکلی ان پہ ایک فالو اپ لینا چاہ رہے ہیں؟ اتنی سی بات ہے۔ اس میں سلمان تاثیر کہاں سے آ گیا؟ اس میں کوئی اور اس طرح کا بلاسفمی کا واقعہ کہاں سے آ گیا؟ انٹلیکچوئل ماحول میں آئیڈیاز کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، میرے آئیڈیاز کو چیلنج کریں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اگر آپ کے آئیڈیاز کو چیلنج کیا جائے، اب مجھے بتائیے، میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ اسٹالن کے نظریے کو پاکستان میں لے کے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ وہ تو ایک دہشت گرد آدمی تھا، اس میں بلاسفمی کہاں پہ ہے؟
میں آپ سے پوچھوں آپ لینن کے نظریے کو پاکستان میں لے کے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ دہشت گرد آدمی تھا، اس میں بلاسفی کا تعلق کہاں سے آ گیا؟ آپ کمالسٹ ہیں، مصطفیٰ کمال کے نظریے کو پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں، اس نے بائی فورس اسلام کو بین کیا ہوا تھا، اس میں کہاں سے بلاسفی آ گئی؟ آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ واٹ واز گڈ اباؤٹ دیم، اور میں آپ کو بتاؤں گا واٹ واز ناٹ گڈ اباؤٹ دیم. آپ مجھے بتائیں واٹ از ناٹ گڈ اباؤٹ مائی آئیڈیالوجی یا میری جو اپروچ ہے. یہ ڈبیٹ سے انسان سیکھتا ہے، ڈبیٹ سے انسان کا ذہن کھلتا ہے، سوچوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے، مشترکہ طور پہ ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے، جوائنٹ انٹرپرائز ہوتا ہے، جس میں آپ نئی سوچ کی کھوج میں جاتے ہیں، ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں. اس سے کتنے اور لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں نئے سوچ کے فکر کے بیج بوئے جاتے ہیں، وہ بڑے تناور درخت بنتے ہیں. دیٹ از ہاؤ سیولائز سوسائٹیز آپریٹ. یہ عجیب و غریب ان کی ضد ہے. اور یہ آخری چیز میں پھر تھوڑا سا لمبا میرا جواب ہو گیا کہ میری ضد نہیں ہے جناب آپ ڈبیٹس کریں، میرا صرف یہ رسپانس ہے کہ آپ وہی لوگ ہیں، وہی پاکستان تھا، وہی لوگ تھے جب آپ چیسٹ تھمپنگ کر کے کہتے تھے کہ مسلمان، یہ جو روایت پسند لوگ ہیں، مسلمان تو یہ بھی سارے مسلمان ہی ہیں، کہ جو روایت پسند آرتھوڈاکس لوگ ہیں، ان میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، یہ بات نہیں کر سکتے، ریگریسو ہیں، آؤ ہم سے بات کرو، آؤ ہم سے ڈبیٹ کرو، آؤ ہم سے بات کرو. اب ہم کہتے ہیں شور وی ٹیک یو اپون یور آفر، لیٹس ڈو دیٹ. بھائی کچھ بھی نہیں بدلا پاکستان میں، اچانک ان کی زندگی کو خطرہ ہونا شروع ہو گیا. صرف یہ جو انکنسسٹنٹ سٹانس ہے وہ سامنے لانا مقصد ہے، کہ جس سٹانس کو آپ پاکستان میں، عباس بھائی آپ نے بھی دنیا دیکھی ہوئی ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے بتائیے کہ کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ آپ ایک سسٹم کسی جگہ پہ لے کے تو آنا چاہیں لیکن اس سسٹم کا آپ دفاع نہ کرنا چاہیں؟ از دیٹ ایون پاسبل؟ You have to make it open for public critique so that people can see کہ اس کے انس کیا ہیں، اس کے آؤٹس کیا ہیں. صرف یہ دنیا کے سامنے لے کے آنا مقصد ہے، اس کے علاوہ نو سر. میں کوئی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ ان سے ڈبیٹ نہیں ہوگی تو پتہ نہیں ہماری زندگی کہاں رکی ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی ہم اسی دنیا میں تھے، بعد میں بھی اسی دنیا میں ہی ہیں. وہ ڈبیٹ صرف پبلک کو دکھانا ہے کہ یہ ہے ان کے نظریات، جس کو پبلک میں دفاع نہیں کر سکتے. کیسے صاحب میں چاہ رہا تھا کہ صرف اس اوپینین کو، ظاہر ہے ہم نے تقریباً 30 منٹ لے لیا صرف اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے، اب مدعے پہ چلتے ہیں. یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ کے کسی بھی اوپینین پہ تنقید کرنے سے پہلے اور اس کو کرٹیک کرنے سے پہلے، ریکنسلٹ کرنے سے پہلے آپ سے سمجھ لیا جائے کہ اوپینین ہے کیا. اس وقت فلسطین کی سچویشن کا حل آپ ایک پیش کرتے ہیں، وہ حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ مسلم ممالک اپنا کردار ادا کریں. یہ سفارت کا دور ہے، یونائٹڈ نیشنز موجود ہے، دنیا میں ایسے پیس کو برنگ اباؤٹ کرنے کے میکنزمز موجود ہیں. اس وقت انڈیفرنس نہ شو کیا جائے، یونائٹڈ نیشنز کے پاس جایا جائے، پیس فورس کی ریکویسٹ کی جائے. اس پیس فورس میں مسلمان والنٹریلی اپنی اپنی ملٹری جتنے بھی لوگ وہ کر سکتے ہیں، ایک ریزنیبل نمبر ہونا چاہیے، وہ اگر اس میں بھیجیں تو فوری طور پہ جو ظلم اور جبر کا سلسلہ ہے، اس کو سب سے جو پہلا سٹیپ ہے کہ اس کو روکا جائے، لوگوں کو وہاں پہ کھانا پہنچایا جائے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو وہاں پہ ادویات نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہیں وہ ادویات پہنچا کر دور کیے جائیں. اور اس کے بعد جو ری بلڈنگ پروجیکٹ ہے وہ ایز سون ایز پاسبل ہے وہ سٹارٹ کیا جائے. یہ اس کا سب سے کریڈیبل حل ہے. یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مسلمان ملک اپنے بلاکس کے ذریعے اسرائیل کی تجارت کی جو گزرگاہیں مسلمان ملکوں سے گزرتی ہیں، وہ بھلے ہواؤں سے ہوں یا زمینی رستوں سے ہوں، اس کو روکے. لوبینگ یورپ کے ساتھ کرے. امریکہ اور یورپ میں بہت زیادہ اس وقت اختلاف پایا جاتا ہے، وہ سپورٹ اسرائیل کو نہیں ہے. اکراس دا ویسٹرن کنٹریز، یو کے وغیرہ بہت غصے میں ہیں، فرانس بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اس کی وجہ سے. تو مسلمان ملک اپنا کردار ادا کریں، پیسہ، دولت، فوج، سفارتکاری، سارا کچھ موجود ہے، اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ 1 سے 2 ہفتے بھی یہ رہے گا. اس کو دیانتداری سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. سب سے یہ پہلے اس وقت جو سچویشن ہے غزہ میں، اس وقت جو فلسطین پہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے، وہ جی ظاہر ہے اسے آپ غلط ہی سمجھتے ہوں گے. یا شور. اور اسی کے سیز فائر جو امیڈیٹ کام ہے وہ اس کا سیز فائر ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے. تو اس کے خلاف جب یہ آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ بے شک اسرائیل جو پہلے کر رہا تھا وہ کر رہا تھا، اس کی بھی جو عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں اور انسانی قوانین کی خلاف ورزیاں، اس کا کوئی بھی ذی شعور ساتھ نہیں دے سکتا. لیکن اس کو ایسکلیٹ جو کیا وہ حماس کے 7 اکتوبر کے اٹیک نے کیا. حماس کے اسپوکس پرسن آئے، میں نے ان سے پوچھا تو وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، آگے بات کرتے ہیں لیکن ہم نیریٹو کی جنگ جیتے ہیں. اسرائیل کو کم از کم حماس کے اس اقدام نے
یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ وہ اپنا ملک دنیا میں ایک کیس بلڈ کر سکے، جسے کچھ لوگ جسے دنیا میں کچھ ملک بائی بھی کر رہے ہیں، جس میں کینیڈا بھی ہے، یو ایس بھی ہے؟ دیکھیں، تاریخ کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ یہ ہوگا کہ کوئی آدمی اس جنگ کو 7 اکتوبر کے تناظر میں دیکھے کہ جیسے اس سے پہلے کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے مظالم 1930 کی دہائی سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کچھ تو مورخین کے مطابق اس سے پہلے بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ خود کش دھماکے، بم بلاسٹ 30 کی دہائی میں بھی ہو رہے تھے۔ نکبہ 1948 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جو اپرائزنگ ہوئی ہے، بار بار ہوئی ہے، انتفاضہ ہوا، وہ انہی مظالم کے خلاف ہوا۔ غزہ کے موجودہ جو مزاحمت کار ہیں، یہ تو پیدائشی انتفاضہ کی ہیں، یعنی کہ ان سے پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہنا کہ جو گیٹوز بنائے تھے نازیز نے جیوز کے خلاف، اس میں وارسا اپرائزنگ ہوئی تھی، وارسا کے جو گیٹوز ہیں وہاں پہ، تو کوئی آدمی کہے کہ وہاں سے ہم جو نازیز نے ظلم کیے تھے ہم اس کو وہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے سے نہیں۔ وہ بھائی، آپ نے اس دنیا پہ سب سے بڑی جیل آپ نے بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، نہ ان کے پاس اپرچونٹیز ہیں، نہ وہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ وہاں پہ امپلائمنٹ ہے۔ آپ نے ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، ڈپینڈنٹ ہیں لٹرلی کہ آپ کتنی وہاں پہ امداد جانے دیتے ہیں صرف اس چیز پہ۔ تو ان لوگوں سے آپ اگر وہ جیل توڑ کے انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، تو اس ایفرٹ پہ تو جو یونائٹڈ نیشنز کی رولنگس ہیں اس کے مطابق تو آپ کریٹیسائز نہیں کر سکتے کہ جن کے قبضہ کیا جائے۔ یہ یونائٹڈ نیشنز میں 2 قراردادیں ہیں، ایک جنرل ہے اور ایک میں فلسطین کا اسپیسیفکلی نام لیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس مسلح مزاحمت کا، آرمڈ ریزسٹنس کا حق موجود ہے۔ اس میں آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور کنڈیم کر سکتے ہیں ان سویلینز کو کہ جو متحارب نہیں ہیں، اور ان کی اگر کلنگز ہوئی ہیں اس کو ہم بھی کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اسلامکلی رولز ہیں انگیجمنٹ کے، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر انہوں نے ان کے فوجیوں کے کیا ہے کہ اس طرح کا ایک مزاحمتی گروپ ہے، اس طرف کا ہے، اب آپ یونائٹڈ نیشن میں انہیں کہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے لیبلز استعمال کیے جاتے رہے ہیں، نیلسن منڈیلا کے لیے بھی کیے جاتے رہے، اور بھی لوگوں کے لیے کیے جاتے رہے جن کے سروں پہ 10 10 ملین کی باؤنٹیز تھی، آج وہ بھی ہیرو بنے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، اور میں کسی کی فیلنگز ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ جولانی صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی فیلنگز ہیں، لیکن میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو آبجیکٹو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مظلوم ہیں، ان پہ ظلم کیا جا رہا تھا۔ 7 اکتوبر سے پہلے بھی، بہت لمبا عرصہ پہلے بھی یہی کام چل رہا تھا۔ تو اس لیے اس کو 7 اکتوبر کے کانٹیکس میں دیکھنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے تاریخ کے ساتھ، بہت بڑا یہ نا انصافی ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ یہ اس معاملے کو دیکھنے کا ٹھیک تناظر نہیں ہے۔ آپ نے جہاں فرمایا کہ اب اس کی سیز فائر ہونا چاہیے اوبویسلی، لیکن جب یہ جنگ شروع کی تھی، کم از کم اس پریکٹیکل اس وقت کی جنگ، کہ جب حماس نے حملہ کیا تو ظاہر ہے اعلان جنگ ہی کیا تھا نا، جواب دیا یا تھا اپنی جانب سے، تو ایک جنگ شروع کر کے اب سیز فائر کی فریاد کیوں؟ سیز فائر کی فریاد اس لیے نہیں کہ وہاں پہ جنگ رک جائے کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، دو فوجیں لڑتی رہیں آپس میں۔ سیز فائر اس لیے کہ وہاں پہ ہسپتال برباد کر دیے گئے ہیں، کوئی 4 5 میرے خیال میں رہ گئے ہیں، سنگل فگر ان اینی کیس، وہ بھی فلی فنکشنل نہیں ہے، فلی آپریشنل نہیں ہے، ادویات ختم ہوئی ہیں۔ سیز فائر اس لیے کہ جو لینگویج صہیونیوں نے استعمال کی ہے وہ جینوسائیڈ کی ہے، اور وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، وہ فائٹرز کے درمیان نہیں ہو رہا ہے، وہ سویلینز پہ ہو رہا ہے۔ ان کو سب ہیومن اینیملز کہا گیا ہے کہ ان کا پانی بند کرو، ان کی بجلی بند کرو، ہسپتال میں بچے تڑپ کر جانے دے رہے ہیں، پیگنٹ خواتین ہیں۔ ایک ایک حملے میں، ابھی جیسے ڈاکٹر نجار ہے، ایک حملے میں 10 ان کے بچے ہیں، 9 کی شہادت ہو گئی ہے۔ ایک جو ہے ایز وی آر ریکارڈنگ دس کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، جو لیٹسٹ میرے پاس جو خبریں ہیں۔ سیز فائر اس حوالے سے ہو کہ جو سویلینز پہ، جو دنیا کے ہر اخلاقی، ہر فوجی، ہر قانونی معیار کے مطابق غلط ہے کہ سویلینز پہ آپ یہ کام نہ کریں۔ فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، لڑیں، فلسطین کے مزاحمت کار ہیں، انہوں نے بھی جو اسرائیل کے اکارڈنگ ٹو سم رپورٹس ڈویژنز برباد کیے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں بھی، لڑیں فوجیں آپس میں۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون انہوں نے 7 اکتوبر کو کسی سویلین کو نقصان پہنچایا ہے تو ہم اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اسرائیل نے تو سویلینز 50,000 سے زیادہ ختم کر دیے ہیں۔ اس پہ ہم کیا کہیں کہ سیز فائر نہ ہو، جاری رہے؟ یہ فوجوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے نا، اور جب یہ جو حماس، متحارب گروپ سوری ہوتے ہیں، پلیز گو، اس کو حماس کو تو یہ فارمل آرمی ایکسیپٹ نہیں کرتے، بہرحال ایک متحارب گروپ ہے، ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہو
ضرور ہو۔ اور جس یو این ریزولیوشنس کی دور کی آپ نے بات کی معاف کیجیے گا، کہ یو این کی جانب سے جو ریزولیوشنز ہیں اس میں جو پارٹی ہے جس پر قبضہ کیا گیا ہے انہیں حق ہے ریٹیلیٹ کرنے کا، وہیں یو این ریزولیوشنز آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ان ایریاز میں حق ہے کہ جو کانفلکٹڈ ہیں، جہاں پہ جو ڈسپیوٹڈ ہیں۔ 1948 کی باؤنڈریز جو یو این نے بنائی تھیں، حماس نے جہاں حملہ کیا وہ ان باؤنڈریز کے تحت اسرائیل میں آتا تھا، وہ کانفلکٹڈ نہیں تھا، وہ ڈسپیوٹڈ نہیں تھا۔ تو یہ ہم صحیح۔ یو این کی ایک بات مانیں گے اور دوسری کیوں نہیں مانیں گے؟ سوری، 1967 کی آپ باؤنڈریز کا کیوں ذکر نہیں کر رہے ہیں؟ 1947 48 کی بات کر رہا ہوں، 1947 یہ 48 میں۔ 1967 کا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اسرائیل نے وائلیٹ کی ہوئی ہیں۔ یہ ایریا اسرائیل کے پاس نہیں تھا، انہوں نے تو غزہ پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا 2005 تک، سائنے تک قبضہ کیا ہوا تھا، یہ سب 1967 میں ہوا ہے۔ اور ابھی ہم باؤنڈریز کی بات نہیں کر سکتے، اس لیے باؤنڈریز کی بات نہیں کر سکتے کہ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنی باؤنڈریز ڈیفائن نہیں کی ہیں۔ کسی بھی ملک سے جا کے پوچھیں آپ کی باؤنڈریز کہاں پہ، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کوئی ایک ادر ڈسپیوٹڈ ایریا ہو سکتا ہے، وہ ایک اور چیز ہے۔ آپ خود اسرائیل سے جا کے پوچھیں کہ آپ ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ کی باؤنڈریز کہاں پہ ہیں، وہ سارے کا سارا ایریا ڈسپیوٹڈ ہے۔ جو ابراہیمک اکارڈز ہوئے تھے ایک ایک کر کے اسرائیل نے وائلیٹ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی کیسر احمد راجہ، کوئی عباس حیدر اس چیز پہ تبصرہ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ اسرائیل کے اندر ایریا آتا ہے۔ آپ خود اسرائیل سے پوچھیں ذرا، آپ ہمیں نقشے پہ بتائیں تو صحیح کہ آپ کی باؤنڈری کہاں پہ ہے۔ نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ چونکہ انہوں نے ہر علاقے پہ قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے جو موجودہ سعودی عرب ہے یہاں پہ آنے کا پروگرام ہے، سائنائی میں جانے کا دوبارہ سے پروگرام ہے، جورڈن اینڈ سیریا میں جانے کا پروگرام ہے۔ اس لیے اسرائیلی گورنمنٹ کبھی آپ کو نہیں بتائے گی کہ ان کی باؤنڈریز کہاں پہ ہیں۔ تو کسی عباس کو، کسی کیسر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پھر بتائے کہ کون سا ایریا وہاں پہ ڈسپیوٹڈ ہے، کون سا نہیں ہے۔ یو این کی ریزولیوشنز کو یہ حق ہے کہ وہ یہ بتائے کہ کیا ڈسپیوٹڈ ہے اور کیا ڈسپیوٹڈ نہیں جو ہے۔ پارٹیشن پلان تھا وہ تو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا نا، مسلمانوں نے ریجیکٹ کیا تھا اس لیے کہ وہ 55%، جو 6-7% کی غالباً آبادی تھی، بہت کم تھی، اس کو 55% اسرائیل جو ہے وہ دے رہے تھے۔ حائفہ کو اس سے لے کر وہ جتنا وہ ان کا ایک کوسٹل ایریا ہے اس کا اکثریت اسرائیل کو دے رہے تھے۔ وہ تو اس بیس پہ ریجیکٹ کیا گیا تھا کہ بھئی آپ کا پارٹیشن پلان یہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد 1967 میں جو اسرائیل نے اٹیکس کیے اور ان علاقوں پہ قبضہ کیا، ایز وی اسپیک آپ کیا یونائٹڈ نیشنز سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسرائیل سے کہیں کہ اپنے ملک کے بارڈر تو ہمیں دکھاؤ کہاں پہ ہیں؟ اسرائیل تو نہیں دکھاتا کسی کو بارڈر، وہ تو کہتا ہے سارے کا سارا ہمارا ہے، صرف یہ نہیں جو باقی ملک ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں۔ آن واٹ بیسس کین وی سے کہ یہ اسرائیل کا حصہ تھا؟ بھی بتائیں تو صحیح نا، ان کا بارڈر کہاں سٹارٹ ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے؟ آپ نے جہاں 4 باتیں کی ان کو ایک ایک کر کے ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ یو این کے آگے بات کی جائے، یو این پہ پریشر ڈالا جائے۔ یہ وہی یو این ہے نا جو یو ایس کا پریکٹیکل ربر اسٹیمپ ہے؟ یہ وہی یو این ہے نا کہ جس کی آئی سی جے کے فیصلے کو، کہ جہاں پہ وار کرمنل کہا گیا بی بی صاحب کو، نتن یاہو صاحب کو، اس پر وہ دنیا میں پھر بھی گھومتے پھرتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ وہی یو این ہے نا کہ جب اسرائیل کے لوگ، اسرائیل کے فوجی لوگ مار کر سیلفیز لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں، اور جب بھی چوں ہوتی ہے تو وہ ویٹو کر دیا جاتا ہے۔ اس یو این میں آج کون سی غیرت جاگی ہے جو ہم اس پہ پریشر ڈالیں گے؟ ہم جو پریشر ڈالنے کی آپ نے بات کی ہم آگے بات کریں گے، لیکن اس یو این میں اچانک کون سی غیرت جاگی ہے کہ یہ ہماری بات مان لے گی؟ اگر یو این نے ہماری اتنا عرصہ باتیں نہیں مانی اور وہ منظر کشی جو آپ نے کی ہے وہ ایسے ہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں نے اپنا ویٹ پل نہیں کیا۔ دس از دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ کریں۔ دنیا میں اتنی سگنیفیکنٹ پاپولیشن کو اگر آپ وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ ایک پاورفل بلاک وہاں پہ ہونے چاہیے۔ اگر یونائٹڈ نیشنز فنکشن ٹھیک طرح سے نہیں کر رہی ہے تو اس کو نتھ ڈال کے اس کو لے کے آئیں جو اس کا مینڈیٹ ہے کہ تم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک غلط کو بنیاد بنا کر کبھی ٹھیک طرف جانے کی کوشش ہی نہ کریں، ہمیشہ کہیں کہ دیکھو یہ تو پہلے ہی سے غلط ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا اب اس پہ اب وہ اثر نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوتا تھا۔ جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں وہ ری اسکیلنگ کی ہیں، مثال کے طور پہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے جو اس کے جو آئی تھنک ڈی فنڈنگ وغیرہ اس نے کی، اور جو اس نے انٹرنیشنل کرمنل کوڈ کو وہ ریکگنائز نہیں کرتا۔ صرف میں یونائٹڈ نیشنز کی بات نہیں کر رہا، بائیں لارج جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، دیر آر پرابلمس جو یو ایس کو ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ڈی اسکیلنگ کی پالیسی کی وجہ سے ان چیزوں سے پیچھے بھی ہٹ رہا ہے۔ شاید یونائٹڈ نیشنز کا فیوچر بھی اتنا سکیور اب نہیں ہے جتنا کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پیچھے ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ایونیوز ہیں وہ یہی ہیں، ہم ان کو یوز کر۔ دوسرا تو یہ ہے نا کہ چھوڑیں جناب، ورلڈ آرڈر چینج کرتے ہیں، ختم یونائٹڈ نیشنز، ختم، مسلمان سارے ڈکلیئر کر دیں کہ جناب کوئی کسی یونائٹڈ نیشنز وغیرہ کو نہیں مانتے، ہماری اپنی ایک یونائٹڈ نیشن ہوگی مسلمانوں کی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ہوگی، ہم سارا وہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں۔
تو دنیا میں پھر جو ایک مہذب مینس ہوتے ہیں آپ انہیں کو یوز کرتے ہیں، پریسیڈنٹس کو یوز کرتے ہیں، کہ اس سے پہلے بھی یونائٹڈ نیشنز نے پیس فورس دنیا میں مختلف جگہوں پہ بھیجی ہے، پاکستانی ملٹری اس میں جا چکی ہے، اور دنیا کی کتنی ملٹریز ہیں اس میں جا چکی ہیں، سرو کر چکی ہیں، تو اس کا ہمارے پاس پریسیڈنس موجود ہے، اس کو یوز کرنا زیادہ بہتر بات ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر الٹرنیٹو میں یہ سجیسٹ کرنا پڑے گا کہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو آپ ختم کر کے ایک نیا بنا لیں۔ اگر کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس پہ وہ بحث کریں، ایک نئی اس پہ بحث ہوگی، لیکن فی الحال جو ہمارے پاس اویلیبل مینس ہیں اس میں سے سب سے جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ملک اپنا ویٹ پل کریں۔ آپ دیکھیں 57 ملک، سب کے پاس اس طرح سے ملٹری نہیں ہے، لیکن ان ایوریج اگر ہم یہ کہیں کہ 10,000 وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، صرف غزہ میں نہیں پورے فلسطین میں 5,70,000 کی ملٹری اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے۔ اٹس اے ہیوج نمبر دیٹ کمس اپ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہیں، اویلیبل ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی دیو مالائی کہانی نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی ہے، ویدر ان کے پاس ول ہے یا نہیں ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر آل ٹوگیدر۔ آپ اسے اوور سمپلیفائی نہیں کر رہے اور جینوئنلی کہ ہماری فورسز جائیں 53 جو بھی آپ نے نمبر بتایا وہ سب جگہ پیادے لڑیں؟ اب تو وہ جنگ ہوتی بھی نہیں ہے، یہ ایک اسٹرائک کی مار ہے، 2 اسٹرائک کی مار ہے، ہم آگے مسلمان ممالک پر آئیں گے، لیکن آپ کے اس آرگیومنٹ کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، بس اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک سمبولک امپورٹنس ہوتی ہے کہ جب 57 اسلامی ملک کا گروپ وہاں پہ موجود ہے، چلیں آپ 10,000 زیادہ ہے، 5 کر لیں، آپ 5,70,000 کو آپ کم کر کے آپ 3.25 لاکھ کے آگے پیچھے آپ لے کے آ جائیں، لیکن ان کی جو پریزنس ہے ان پہ اٹیک کرنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل 57 اسلامی ملکوں پہ اٹیک کر رہا ہے، اور وہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے لیے اس کو امریکہ کی سپورٹ چاہیے، اور امریکہ 57 ملکوں کو ٹیک آن نہیں کرے گا۔ وہ لمبی جنگوں سے تنگ آ چکا ہے، اس نے اسرائیل کو بھی جواب دیا ہوا ہے کہ ایک آدھے حملے میں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اس کے علاوہ ہم آپ کی اور طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بوٹس آن گراؤنڈ، یہ امریکہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہوئی ہے۔ میں نے کئی دفعہ حوالہ دیا اسکاٹ ریڈر کا، انہوں نے تو وہ تو بڑے بڑے طریقے سے کہتا ہے کہ امریکہ نے صاف جواب دیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ 57 ملک وہاں پہ اپنی ملٹری بھیجیں تو اسرائیل جو ہے وہ ان پہ جہاز چڑھا دے گا، یہ کر دے گا، وہ یہی ایگزیکٹ اس کی اپوزٹ ہے کہ ان پہ اٹیک کرنے کا مطلب پوری اسلامی دنیا کو ٹیک آن کرنا ہے، اور وہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ اور یہ 57 ممالک جب اپنے فورسز بھیجتے ہیں بے شک غزہ کے لوگوں کے ساتھ سولیڈریٹی کے لیے معاف کیجیے گا، اور اس وقت وہ اسرائیلی ٹیریٹری ہے نا، ہم اس کو جس طرح بھی کہیں، اور اس میں جب یہ 57 سوری، کنٹریز اسرائیل کی ٹیریٹری ہے؟ اس کو کنٹرول کم از کم اسرائیل کر رہے ہیں نا، بے شک اسرائیل کی ٹیریٹری ہے نہیں ہاں، اس وقت جو سچویشن ہے، اس وقت تو ان کی مرضی کے بغیر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ میں صرف یہ اپنا سوال پورا کر لوں، آپ جواب دے دیجیے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ لوگ وہاں پہ فوٹ آن گراؤنڈ رکھتے ہیں تو کیا یہ ان 57 ممالک کی جانب سے جنگ کا اعلان نہیں ہوگا اسرائیل کی جانب؟ بالکل نہیں ہوگا، اگر ہو بھی جاتا ہے سو واٹ۔ لیکن کیس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب وہ یونائٹڈ نیشنز کی پیس فورس ہے، جب وہ جا رہی ہے تو پھر یونائٹڈ نیشنز، اسرائیل کیا یونائٹڈ نیشنز کی کو مطلب دیکھیں پیس فورس جب بھی جاتی ہے نا کہیں، وہ کسی نہ کسی کی مرضی کے خلاف ہی جاتی ہے۔ اور یہ جو 57 ملک ہیں، ان میں بارڈر آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے مصر اپنا بارڈر کھولتا ہے، دوسری طرف سے سیریا وغیرہ یہ کھولتے ہیں، عراق جو ہے وہ سیریا کے ذریعے ایکسس دیتا ہے، جورڈن ہے، باقی سارے ہیں، یہ ان رستوں سے جائیں گی وہاں پہ، یونائٹڈ نیشنز کے آفیشیل بیچ کے اندر جائیں گی۔ اب اس میں یہ کہیں کہ وہ اسرائیل کو اس پہ خوش نہیں ہوگا، تو بھائی نہ ہو، اس کو ناخوش کرنے کے لیے ہی تو جانا ہے کہ وہ ظلم و ستم کا سلسلہ روکے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیس فورس یو این کی جائے گی تو بار بار پھر مسلمان ممالک کی بات کیوں؟ معاف کیجیے گا۔ کیوں فیئر کریں نا کہ یونائٹڈ نیشنز کو انبرڈن نہ کریں؟ نان مسلم کنٹریز اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، ویلکم، عدل و انصاف کے لیے ساری انسانیت کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ پرپوز کر رہے ہیں تو یہ ذمہ داری بھی اٹھائیں کہ آپ اعلان کریں، بندے ہم دیں گے۔ اس آئیڈیا سے آپ اس پوری جنگ کو مذہبی جنگ کا رنگ نہیں دے دیں گے؟ یہ مذہبی جنگ ہے، کس نے کہا ہے کہ یہ مذہبی جنگ نہیں ہے؟ جب میں نے حماس سے اسپوک پرسن سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ زمین کی جنگ ہے۔ نہیں نہیں، یہ ان کا سارے کا سارا نیریٹو، اب میں ان کی بات پہ تبصرہ نہیں کروں گا اس لیے کہ ان کی بات میں نے سنی نہیں ہے، لیکن زمین کی جنگ اگر آپ اسے کہیں تو زمین کی جنگ کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے نا۔ اسرائیل کے لیے زمین کی جنگ ہے تو ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ ہزاروں سال سے ہم ریلیجس بنیادوں پہ زمین کے وارث ہیں، لڑائی وہ بھی زمین کی کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجیکل فریم ورک ہے وہ ان کا ریلیجس ہے۔ اگر یہ زمین کی لڑائی ہے کہ ہم اس زمین کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اگر یہ کسی فلسطینی کا یہ ویو ہے یا بحثیت مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی انسان ہے اس کا ہے، تو وہ آزاد تو زمین کو کرائے گا، لیکن اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ دینی فکر ہے۔ وہ ایک طرف ان کا ریلیجن ہے، ایک طرف ہمارا ریلیجن ہے،
کیا وجہ ہے کہ اگر یہ زمینی ریلیجس مسئلہ نہ ہوتا تو اسرائیل کو تو افریقہ میں بھی آفر کیا گیا تھا صہیونیوں کو کہ آپ اسرائیل وہاں پہ بنا لیں. ساؤتھ امریکہ میں بھی زمین آفر کی گئی تھی، آپ وہاں پہ بنا لیں، پرپوز کیا گیا تھا. وائی از دس پلیس؟ اور لفظ زائنسٹ استعمال کیوں کیا گیا؟ یہ ایک ریلیجس ٹرم ہے، بائبل سے لی گئی ہے، زائن سے ہے یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ریلیجس جنگ نہیں ہے. اس پہ کوئی ہم سیکولر میک اپ نہیں لگا سکتے. یہ ان کے لیے بھی مذہبی جنگ ہے، ہمارے لیے بھی مذہبی جنگ ہے. آپ نے جہاں فرمایا کہ یو ایس کہہ چکا ہے اسرائیل کو کہ ہم ایک کانفلکٹ کے بعد، دو کانفلکٹ کے بعد آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ انہی کے پریزیڈنٹ ہیں نا ٹرمپ، جنہوں نے ریسنٹلی کہا ہے کہ غزہ کو لیول کر دیں گے ہم. تو یہ دو ہاں جی. باتیں ایک ساتھ کس طرح کہی جا سکتی ہیں؟ ہاں جی، یو ایس. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے جو باقی بیانات ہیں ہم سارے کانٹیکس میں دیکھیں تو آپ کو ٹرمپ کی عادت سمجھ آئے گی کہ وہ تین چار پانچ چھ باتیں اکٹھ کر کے ان میں سے کسی ایک چیز کی طرف وہ چل پڑتا ہے. اسرائیل کے ساتھ اس نے یہ یو این جو مڈل ایسٹ کا دورہ ہے، یہ اس کی ایک دلیل ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کسی زمانے میں ہوتے تھے. ایٹ لیسٹ جو پبلک سٹانس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اندر خانے کیا چل رہا ہو تو کسی کو بھی نہیں پتا. اسرائیل کا دورہ نہ کرنا، اسرائیل کے اس کا یہ کہنا کہ ہم غزہ میں لوگوں کو کھانا پہنچائیں گے اور اس کے بعد کھانا وہاں پہ جانا شروع ہو گیا، اسرائیل نے اجازت دینا، تو اسرائیل بھی کمپیلڈ فیل کر رہا ہے. اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ اس کی اکانومی امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتی، یورپ کے بغیر نہیں چل سکتی. اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ کچھ ملینز میں نہیں، ہنڈریڈز آف ملینز میں ان کی اکانومی کا ہو رہا ہے. دے انڈرسٹینڈ دس. اور نیتن یاہو ان پرٹیکولر، جس کے جو اس کو خود اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ جنگ مجموعی طور پہ اس وقت سارے اسرائیل کی بھی نہیں ہے، میری زیادہ ہے، کیونکہ اس پہ جو کرپشن کے الزام ہیں، جو اس پہ جو انکوائریز ہیں، پولیٹیکلی جتنا وہ ویک ہے، ان کے جو ایکسٹریم رائٹ ونگ ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتی ہیں. لیکن یہ ریزسٹنس تو اسرائیل کے اندر بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. ان کی سرونگ جو ایئر فورس کے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ بھی خط لکھ چکے ہیں کہ یہ ظلم ہمیں نہیں کرنا چاہیے. روز ہی خبر آئی ہوتی ہے کہ اتنے اسرائیلی ہیں وہ غزہ کے بارڈر کی طرف جا رہے ہیں اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ نہیں کہتا سارے اسرائیلی ٹھیک ہیں، اکثریت ان میں سے ابھی بھی ایسے ہی ہیں جو اس جنگ کو ٹھیک سمجھتے ہیں سارا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک طرف امریکہ اس کا ساتھ چھوڑے، دوسری طرف یورپ اس کا ساتھ چھوڑے، تیسری طرف اس کے اندر ملک کے اس کے خلاف اتنی زیادہ کمپین سٹارٹ ہو جائیں کہ ان کو افورڈ نہ کر سکے. تو یہ تو ساری چیزیں جو ہے ساری وائڈلی میڈیا رپورٹڈ ہیں، اس میں سے کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسرائیل کو جو پرابلمز اس وقت ہیں وہ ان پرابلمز میں امریکہ بھی شامل ہے. کیسے صاحب، اب بارہ کہہ چکے کہ مسلمانوں کو غیرت کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ غیرت چھوڑ چکے ہیں. میں صحیح کوٹ کر رہا ہوں آپ کو؟ جی جی بالکل. یہ وہی. اب آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ آن گراؤنڈ سیاست کو بہتر جانتے ہیں. ابھی ٹرمپ 3 عرب ممالک گئے، جتنی بڑی یا ڈیلز کی قطر نے ان کو پلین دیا آپ کے سامنے ہے. ابھی پاکستان کا اس کانفلکٹ کے بعد شہباز شریف صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آفیشیل تقریر میں جب وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے اس میں ان کا شکریہ ادا کیا. یہی کچھ بڑے ممالک ہیں نا جن کو آپ فورسز کے اعتبار سے، جن کو آپ اکانومی کے اعتبار سے، جن کو آپ اوور آل اسٹرکچر کے اعتبار سے کچھ عزت دیتے ہیں کہ یار یہ انیشیٹ کریں گے. ظاہر ہے یہ ذمہ داری ہم لیبنن پہ تو نہیں ڈال سکتے، یہ ذمہ داری ان بڑوں پر ہی آئے گی. ان بڑوں کا یہ حال ہے. اور عیسوی میں عوام، بے شک وہ عوام ساری نہیں ہے، لیکن جب اس جنگ کی بنیاد پر جب ٹرمپ کا نام لیا گیا تو کوئی ری ایکشن نہیں آیا. عرب میں جب گئے تو جس طرح ان کو ویلکم دیا گیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، آپ نے دیکھا ہے کس طرح انہیں ویلکم دیا گیا. تو یہ عوام جینوئنلی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہاؤ ڈو یو ایون تھنک آف دس کہ یہ عوام اچانک ایک کنسنسس بنائے گی ہر ملک میں الگ الگ اور آپس میں کنیکٹ ہو جائے گی اور پھر حکمران پہ اتنا پریشر ڈال دے گی کہ منارکیز ان کی بات مانے، وہ بھی یہ 3-4 ہفتوں میں، بیکاز روز کی بنیاد پہ تو جانے جا رہی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے کبھی کہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، میں نے پریڈکشن نہیں دی ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ آئیڈیا ہے. ہاؤ از اٹ پریکٹیکل؟ میں اس کو پورا کیس آپ کے سامنے بنا کے پیش کیا تاکہ آپ ریکنسٹرکٹ کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی، جو آپ کی بات کو اگر میں اس طرح سے پیش کروں کہ مسلمان حکمران سوئے ہوئے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جاگنا چاہیے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے جاگیں گے، یہ تو سوئے ہوئے ہیں. دیٹس ایگزیکٹلی what my criticism is. کیسے یہ جاگیں گے؟ کیوں؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ جاگنا چاہیے نہیں جاگنا چاہیے. باقی باتیں تو باقی پریکٹیکل ہیں جو میں نے بتائی، اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا میں پریکٹیکلی اویلیبل نہ ہو یا جس کا پریسیڈنس نہ ہو. لیکن یہ بات بظاہر سننے میں عجیب لگتی ہے کہ جس چیز پہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہو اسی چیز کو بنیاد بنا کے کہا جائے کہ کرٹیسزم نہ کیا جائے. ذرا کسی کا بچہ اگر باہر بارش میں کھیل رہا ہے اور آپ سے کہے کہ بارش میں بیٹا نہ کھیلو، تو کوئی دوسرا آدمی آ کے کہے کہ بھائی وہ تو بارش میں کھیل رہا ہے، آپ وہ کیسے اندر ہے؟ وہ دیر از دا کرٹیسزم کہ بارش میں کھیل رہا ہے، اس کو اندر آنا چاہیے.
اس کا مطلب ہم صرف چاہیے تک ہی محدود ہے نا اس وقت، کہ یہ ہونا چاہیے، ایسے کر لیتے ہیں؟ بات کر سکتا ہوں نا، میں جس چیز کا مکلف ہوں میں تو آپ کو یہی بتا سکتا ہوں، میں تو فیصلہ ساز نہیں ہوں۔ ہاں وہ شہباز شریف صاحب والی بات ہے، وہ ضرور میں ایڈریس کرنا چاہوں گا پلیز پلیز، کہ شہباز شریف صاحب کے اس سپیچ کو ہمیں اس اسکیم کے اندر نہیں لے کے آنا چاہیے۔ اس آبویسلی کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا کیئرفلی کرافٹڈ جملہ تھا، اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی فلسطین والی بات میں، وہ ایک انڈیا کے کانٹیکس میں کہی گئی تھی، اور اس لیے کہی گئی تھی کہ انڈیا کی یہ بہت عرصے سے عادت ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو، دوسری اینٹیز کو پاکستان انڈیا کے معاملات میں انوالو کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی پبلک کو پر یہ دیا ہوا ہے کہ سندھ معاہدے کے بعد یہ صرف بائی لیٹرل باتیں ہوں گی، کسی اور ملک کی ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ باتیں کارگل میں بھی انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا، اس دفعہ بھی امریکہ اس میں انوالو ہوا۔ تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے تو کوئی، ٹرمپ کا کوئی رول وغیرہ نہیں ہے، تو وہ اس بیانیے کو نلیفائی کرنے کے لیے پاکستان نے پبلکلی اکنالج کیا اس بات کو کہ بہرحال ایک ایٹمی جنگ رکی ہے، ملینز کے حساب سے لوگوں کی جانیں بچی ہیں، اس میں ٹرمپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، وی تھینک him فار دیٹ، اینڈ دیٹ از ایکچولی کوائٹ کنسسٹنٹ ود جو ہماری ڈیمانڈ غزہ کے حوالے سے ہے کہ ٹرمپ کی اگر اتنی پولیٹیکل پراویس ہے، اس کی اتنی پولیٹیکل ریچ ہے، تو وہ غزہ کی جنگ کو بھی روک سکتا ہے، کہ اس نے اچھا کام کیا وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس کانٹیکس میں ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹ واز گڈ۔ وہ صرف شہباز شریف کی بات نہیں، کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا اس نے یہی بات کہنی تھی، کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ لیول کی بات ہے اور وہ ایسی ہی ہونی چاہیے، کہ جب آپ کا مخالف ملک ہے وہ ایک اور نیریٹو کو پیڈل کر رہا ہے تو یو ہیو ٹو نلیفائی دیٹ۔ کیسر بھائی، اگر جنرلی اسپیکنگ ہم اس بات تک آ گئے ہیں، اور آپ کا بھی بیان کہ اس طرح ہونا چاہیے، ان پہ پریشر ڈالیں، انہیں جاگنا چاہیے، جب ہم چاہیے پر آ گئے ہیں، جب ہم خواہشات پر آ گئے ہیں، تو پریکٹیکلی اسپیکنگ ہم کوئی سولوشن نہیں ہے نا ہمارے پاس، اگر ہم چاہیے پر آ گئے ہیں؟ نو سر، یہ انتہائی غلط بات ہے یہ، کیونکہ ادھر غامدی صاحب کا ایک کام ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، وہی پریکٹیکلی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ از دیر اینی تھنگ ان پاکستان یو کین چینج؟ یہ انجینئر صاحب ہو گئے، باقی جتنے بھی یہ ہونا چاہیے وہ، بھائی بیانیے کی جنگ ہوتی ہی یہ ہے کہ یہ اس پہ آواز بند نہ ہو جائے، جس چیز کے آپ مکلف ہیں وہ کام آپ کرتے رہیں، کہ ان کو کیا کرنا چاہیے یہ احساس امت میں زندہ رہے، صرف میں نہیں، لاکھوں لوگ ہیں امت کے اندر جو یہ بات کرتے ہیں، یہی نیریٹو ہے جو اگلی جنریشن میں جانا ہے، اگلی جب اس پہ بات کرنا لوگ بند کر دیں تو یہ بیانیہ گم ہو جاتا ہے، تاریخ کی جو گرد بھری راہیں ہیں ان میں یہ گم ہو جاتا ہے، کسی کو پھر خیال نہیں آتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اٹس فنڈامنٹلی امپورٹنٹ کہ یہ چاہیے والی بات ختم نہ ہو۔ سوویتس نے مسلمان ملکوں سے اسلام ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں پہ بہت ہی تھوڑی پرسنٹیج رہ گئی تھی کہ جو چاہیے والی تھی کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ان کو بھی مار پڑتی تھی، ان پہ بھی ظلم ہوتا تھا، ان کی بھی پبلک ان کو لیشز لگتی تھی، جرمانے ہوتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، پر دا ویری فیکٹ کہ وہ چاہیے والی آوازیں ختم نہیں ہوئی تو سوویت بلاک ٹوٹا، تو وہاں پہ لوگ دوبارہ اسلام کی طرف آئے، دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا، دوبارہ وہاں پہ انہوں نے اپنے ریلیجن کو پریکٹس، 70 سال کے لگ بھگ وہ اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، نیر انف۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ چاہیے والی آوازیں ختم ہوتی تو 70 سال کے بعد تو تیسری چوتھی جنریشن آئی ہوئی ہوتی ہے، اسلام تو کبھی وہاں پہ ریوائیو نہ کرتا۔ چاہیے از مسٹ، نیریٹو کی جنگ نہیں رکنی چاہیے، میدان جنگ میں جو کچھ جو پریکٹیکل جو جنگ جہاں پہ ہونی ہے وہاں پہ جو مرضی ہو رہا ہے، بیکاز دس از ہاؤ یو ریوائیو۔ میں آپ کی بات میں ایک تضاد محسوس کرتا ہوں، مجھے کریکٹ کیجیے گا، جتنی ویڈیوز میں آپ کی دیکھ سکا، آپ شارٹ ٹرم میں بھی پریکٹیکل جنگ کی بات کرتے ہیں کہ ان کو طاقت کے ہاتھ سے بھی روکا جائے، اور اس وقت اب تک تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ ہونے آیا، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ موقع نہیں آیا ایسی بات۔ یا ان کے تجارتی رستوں کو روکا جائے، یونائٹڈ نیشنز کی پیس فورس وہاں پہ جائے، ان کے اس جنگ کو مہنگا کیا جائے، یورپ کے ساتھ لوبینگ کی جائے کہ اس وقت امریکہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ شور آپ ان چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، بٹ ٹو سے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یو ول ہیو ٹو اسپیسیفائی کہ اس میں سے امپریکٹیکل کیا ہے۔ نہیں نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے بس یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو ویڈیوز میں کچھ دیکھ سکا بہت اسپیسیفک پوائنٹ، کچھ اس میں نے یہ بھی دیکھا، اگر میں غلط مجھے یاد ہے تو پلیز میری تصحیح کیجیے گا، کہ ان سب کے علاوہ یو آلسو ہیو این آئیڈیا کہ مسلمان ممالک اسرائیل پہ پریکٹیکلی جنگ بھی مسلط کر سکتے ہیں۔ 3 ملک کر سکتے ہیں بالکل، جی، کون سے ترکیہ، 3 ممالک کر سکتے قطر ہیں؟ اور ایران۔ ٹھیک ہے، اور اب صرف اس جنگ کو دیکھ لیتے ہیں، اگر اس طرح کی جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو ہم Sure. کم از کم ایک بات جو ہم سنتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ اسے اختلاف کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اسے آگے بڑھائیے، کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل ملیٹریلی بہت بہتر ہے ہم تمام ممالک سے، تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے
تو ایک جگہ تو لوز کر رہے ہیں، شاید باقی 3 جگہیں 4 جگہیں بھی لوز کر دیں. اس آرگیومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو کوالیفائی کرنا پڑے گا، کیسے ہوگا وہ؟ کیا اسرائیل، اگین آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے، اسرائیل، ہم۔ پاکستان، ایران، جو 3 آپ نے ملک کے نام لیے، ان سے ملیٹریلی بہتر نہیں ہے؟ اس کے دنیا میں طاقتیں بہتر نہیں ہیں؟ اس کے دنیا میں سوشل کانٹیکس بہتر نہیں ہے؟ میں نے مصر، ترکی اور ایران کا کہا ہے، معاف کیجیے گا، پاکستان میں نے غلط لوجسٹک سنا. تھوڑا معاف کیجیے گا، ہے. میں نے غلط سنا. نو نو دیٹس فائن سر. کیا اسرائیل ملیٹریلی ان تینوں ملکوں سے بہتر ہے؟ انڈیویجولی شاید کسی ایک سے پاسبلی ہو سکتا ہے، لیکن ان تینوں کو کلیکٹیولی اگر یہ آئیں اور باقی ممالک کی اس میں سپورٹ شامل ہو تو نہیں، اسرائیل بہتر نہیں ہے. اور ان 3 ممالک میں بھی ابھی ہم چاہیے ہی کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کوئی اپرائزنگ وہاں پہ نہیں دیکھی، کوئی ان لوگوں کی آپس میں ٹاکس نہیں دیکھی. ہم چاہیے کی بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ اوکے، شور. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایران میں ہم نے کچھ نہ کچھ ریزسٹنس دیکھی ہے. مصر میں ہم نے پبلک میں تو بہت زیادہ دیکھا ہے. ترکیے میں بھی آتا ہے، لیکن اسٹیٹ لیول پہ ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا، اور سوائے ایران کے جو انہوں نے 1 2 اٹیک کیے ہیں. اور یہی ہمارا کرٹیسزم ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے، ان کو کرنا چاہیے. مجھے بار بار یہ مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں. جتنی آپ کی باتیں میں نے آپ کی ویڈیوز سے سنی، علی بھائی کے ذریعے سنی، ظاہر ریسرچ کرنے کے لیے تمام ہی باتیں سنی، وہاں سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آج ہی چڑھ دوڑو، یہ جنگ طاقت کے ذریعے ہی حل ہوگی. اور ابھی ہم اس میں چاہیے کی بھی بات کر رہے ہیں، نیریٹو کی بھی بات کر رہے ہیں، تینوں مل جائیں. یہ کوئی ڈیلیوژن ہے معاملے میں، یا مجھے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ یہ چیز مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ اگر میں آپ سے لائیو بات کر رہا ہوں، اوبیسلی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت، لیکن بات تو ہم لائیو ہی کر رہے ہیں، تو آپ تاثر کیوں لے رہے ہیں؟ آپ مجھ میں سے ڈائریکٹ سوال میں کیجئے. اس لیے تو میں آپ کے اگر سامنے رکھ رہا ہوں سوال. میں اس لیے تو جی اس جی، لیے تو بعد میں کوئی ریئیکشنری ویڈیو میں نہیں آپ کو بناتا، آپ کے بتا دیا سامنے نا کہ سوال دیکھیں، رکھ رہا ہوں. دیکھیں میں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے، جیسے میں نے کہا کہ 3 ملک کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے ٹیکنیکل سوال پوچھتے کہ ترکیہ اپنا S-400 سسٹم اپنا شام میں، اپنا سیریا میں کس جگہ پہ اس کو لوکیٹ کرتا، کہ اس کے بعد یہ ہے کہ جو اسرائیل، جو ترکیہ کی طرف سے حملے ہوتے، اس میں ہم بیزی کرتے اسرائیل کو، کہ جب ان کی طرف سے ان کے F-35 ہیں، وہ ان کا پریمیئر ویپن ہے، کہ جب وہ طرف جاتے تو S-400 اس کو ایگزیکٹلی تو نلیفائی نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس کو بیزی کر سکتا ہے. جو بیراج ہے، وہ ڈیوڈ سلنگ کو کہاں پہ جا کے چوک کرے گا؟ بیراج جو میزائلز کا ہے، آئرن ڈوم تو بیسکلی ایک ناکارہ سسٹم ہے، بار بار وہ ناکارہ ثابت ہوا ہے. اس کے بعد جو ہائپر سونک میزائلز ہیں، جو پاکستان بھی پرووائڈ کر سکتا ہے، جو ایران کے پاس بھی ہیں، وہ ایکوریٹلی ان جگہوں کو، ان لانچنگ پیڈز کو اسرائیل کے، جہاں سے وہ ایئر پاور یوز کر کے غزہ پہ جا رہا ہے، اس کو اگر وہ ڈیمولش کرتے ہیں، تو کم سے کم یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ایئر کیپیبلٹی ہے وہ ختم ہوتی ہے. یس، F-35 سے وہ ان ممالک کو وہ ڈیمیج کر سکتا ہے، لیکن F-35 ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایک ملٹی رول جیٹ ہے، لیکن اس کی اوفینسو کیپیبلٹیز زیادہ ہیں، اس کی ڈیفینسو کیپیبلٹیز اتنی زیادہ نہیں. وہ اس حوالے سے ہیں کہ وہ اٹیک جہاں سے آ رہا ہے اس کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ باہر نہیں جا سکتا. اور جب 3 طرف سے آپ کو پرابلم ہو رہا ہے، تو نہ اسرائیل کے پاس اس وقت فائنینشیل ایڈ اتنی زیادہ، اس کے پاس اتنی ڈیپتھ ہے کہ وہ 3 ممالک کے ساتھ جنگ لمبی افورڈ کر سکے. اس لیے میں ان بایس ہو کے میں نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے، کہ اسرائیل کے پاس کیا ہے، ان ممالک کے پاس کیا ہے، اور میں نے ان 3 ممالک کا ہی نام کیوں لیا ہے، باقی اور ممالک کیوں نہیں آگے پیچھے، جو کہ ٹھیک ہے سپورٹ کی حد تک آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل سیریا ترکی کو الاؤ کر سکتا ہے کہ آپ اپنا S-400 سسٹم یہاں پہ لے کے آئیں، اپنے لانچ پیڈز ان کو دے سکتا ہے، اس حد تک تو چلے ٹھیک ہے. پر اپارٹ فرام دیٹ، میں نے یہ ان 3 ملک کا آپریٹو نام کیوں لیا؟ وہ اس لیے کہ میں نے یہ پوری ملٹری سیمولیشن رن کر کے دیکھی ہے کہ اگر یہ وینچر ہوتا ہے، اس طرح کا ٹاکرا ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا. اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ 7ویں دن اسرائیل کو شکست فاش ہونی ہے. 7ویں دن. مسئلہ اس کے بعد کا ہے، اور اس کا بھی سلوشن ہے کہ اگر 100 200 بلین ڈالر کا ایک فنڈ کریٹ کیا جائے کہ اب ان 3 ملکوں کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور یہ پاکستان، سوری بار بار میں پاکستان منہ سے نکل جاتا ہے، عرب ملک جو ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے، وہ یہ سارے کام کر بھی سکتے ہیں، تو اس سے تو ایک پیراڈائم شفٹ سارا ہو جاتا ہے. یعنی میں آپ کو کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کو سارا کچھ بتا رہا ہوں کہ جو ملیٹریلی اویلیبل ہے. اور میں مختصر طریقے سے بات کر رہا ہوں. اس میں باب المندب ہے کہ اس کو کیسے چوک کیا جائے گا. اس کے بعد یورپ کی طرف سے ریزسٹنس آئے گی کہ تمہاری وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. اسرائیل پہلے ہی تجربہ کر کے دیکھ چکا ہے، $600 ملین پر ویک کا اس کا ایڈیشنل نقصان اس کا ہونا شروع ہوا تھا. اس جنگ میں اس کا جب یہ
کام سٹارٹ ہوگا تو اسرائیل سسٹین نہیں کر سکتا. یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے, یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر اوپن جنگ ہوتی ہے, یہ تین ملک کی اسٹریٹجی کے ساتھ لڑتے ہیں, اسرائیل نے یہ جنگ کبھی بھی نہیں جیتنی, جو مرضی آپ کر لیں. آپ سے مراد اینی پرسن جو بھی یہ سن رہا ہے. اور یہ تین ممالک یہ کام جب آپ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی یہ یو این کے ریل میں ہی کریں گے پیس فورس کے, یا پھر یہ اچانک یہ تین اپنا ایک بلاک بنا کے آگے جائیں گے؟ نہیں, کہ جو یو این کی میں نے بات کی تھی وہ ایک مشترکہ مسلمانوں کا بلاک ہے. یہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ ڈائریکٹ پیس کو طاقت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. وہ میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یونائٹڈ نیشنز کے علاوہ بھی اگر جایا جائے تو یہ چیز پاسبل ہو سکتی ہے. لیکن اوبیسلی ایز اے رسپانسبل پرسن جو دنیا میں زیادہ ڈیتھ اور ڈسٹرکشن نہیں چاہتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز والا روٹ وہ سیفسٹ روٹ ہے. جہاں پہ آپ نے یہ بھی بات کی کہ معاف کیجیے گا, میں صرف اس کو جینوئنلی سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں اس میں ڈی کنسٹرکٹ بعد میں کریں گے, پہلے سمجھ لوں پھر ڈی کنسٹرکٹ کروں گا نا. وہ یہ کہ ملیٹریلی آپ کی یہ بات سمجھ آتی ہے, سیمولیشنز لوگوں نے رن کی ہیں, آپ نے جس طرح کی لوگ اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں, آرٹیکلز لکھے گئے ہیں, پیپرز لکھے گئے ہیں, تمام چیزیں وہ آپ کی بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہ وہ اردو کا محاورہ ہے نا, نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اس میں آپ نے یہ بات کی کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ تین جب بالکل تباہ برباد ہو جائیں گے تو عرب ممالک ایک فنڈ کریٹ کریں, ان کو بڑھانے کی کوشش کریں, ایک جنگ ہوگی. یہ سب ہم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. دا ریزن از بیکاز جن عرب ممالک پہ ہمارا تکیہ ہے وہاں ابھی ہم نے دیکھا کیا ہوا جب ٹرمپ گئے وہاں پہ. ہیئر از اے تھنگ, اس وقت دو طرح کے بیانیے آ رہے ہیں. ایک یہ حسن الیاس صاحب کا ہے جس کو بھی آپ نے الوڈ کیا ہے اس طرف, کہ وہ سن کے آپ کہیں کہ جناب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ مارے گئے ہیں لیٹ جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھو بھائی مسلمانوں تمہارے پاس ہے سارا کچھ, یہ مجھے کر نہیں مجھے رہے. مجھے آپ قطع کلامی کی اجازت دیجیے. میں عموماً کرتا نہیں ہوں, میں نے اب تک انہیں کوٹ نہیں کیا, میں لیٹنے کی بھی بات نہیں کر رہا, میں تو جو آپ نے بات کی اسی کو ڈیکنسٹرکٹ کر رہا ہوں کہ بات ابھی ہم کہیں نا کہ لیٹنے کو ہوا چھوڑ میں دیتے بات, ہیں. میں کہنا کہ ہوا میں بات ہے. تو میں آپ کو اسے بتا رہا ہوں کہ ایک طرف یہ ہے کہ ہم اس کیمپ کی بات سنیں اور ہم یہ کہیں یار لیٹ جاؤ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ جن کا تعلق تحقیق کی دنیا سے ہے وہ دنیا کے سامنے یہ ڈیٹا رکھتے رہیں کہ ہو سارا کچھ سکتا ہے. میں نے ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں ان میں سے اگین آئی انوائٹ یو کہ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جس میں امپریکٹیکل ہے. وہ نہیں کرتے, وہ ایک اور چیز ہے. میری تنقید کی بیس یہ ہے کہ وہ کر سکنے کے باوجود نہیں کر سکتے, اس پہ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن پاسبلٹیز کیا ہیں, ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو امپریکٹیکل ہے, جو نہ ہو سکے. اور یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ذہن ان انیشیٹڈ مائنڈ ایسا نہ ہو کہ جو بہک ہی نہ جائے دوسرے کیمپ کی بات سن کے, جن کو میں آر سی ایم کہتا ہوں. اب تو خیر پاکستان میں عام طور پہ انہیں آر سی ایم کہا جاتا ہے, کہ تم واقع ہی ختم ہو چکے ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, بس چلے جاؤ آگے پیچھے کھو جاؤ, ری بلڈنگ کرو, پتہ نہیں کب وہ ہوگی وغیرہ وغیرہ. میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے, وی کین ڈو اٹ اف دے وانٹ ٹو ڈو اٹ, دیٹس obviously is up to them. لیکن یہ کہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. اور واٹ پریزیڈنٹس ڈو وی ہیو, کہ جب آپ ڈرا کرتے ہیں, ظاہر ہے ہم تاریخ سے ہی سیکھ سکتے ہیں نا, کیا پریزیڈنٹس ہمارے پاس ہے کہ مسلمان ممالک نے کسی بھی بڑے کاز کے لیے اتنا بڑا ایک جتھا بنایا, ایک آرمی بنائی اور اپنے ہدف کو حاصل کیا؟ زیادہ ممالک کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاور امبیلنس کی بات ہے نا, ابھی پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے, ہیوج پاور امبیلنس, کہ ہماری جو ملٹری ڈیفنس ہے اس کی ایک عام کے برابر, سوری ہمارا جتنا مجموعی بجٹ ہے اتنا ان کی ایک عام کا بجٹ ہے. ایئر فورس میں جہاز ان کے پاس زیادہ, بحری بیڑے ان کے پاس, آرمی ان کی ہم سے ڈبل سے بھی شاید زیادہ, سارا کچھ ان کے پاس زیادہ. تو پریسیڈنس وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ when you stand up for a cause, اور وہ جسٹ کاز ہے, تو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک مدد آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, ہم بالکل مٹیریلسٹ نہیں ہے جو 2 + 2 = 4 کی بنیاد پہ بات کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اسرائیل کے کانٹیکس میں ہی دیکھ لیں کہ وہاں پہ اسرائیل نے جو نقصان کیا ہے وہ سویلینز کا کیا ہے. لیکن کبھی ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں پہ اسرائیل کی اپنی ملٹری کا کتنا نقصان ہوا ہے. وہاں پہ تو صرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایئر پاور نہیں ہے, جن کے پاس سی پاور نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے, جسے کہتے ہیں دنیا کی ٹیکنالوجیکلی موسٹ ایڈوانس آرمی ہے, ان کے دانتوں پہ سینہ نکلا ہوا ہے. ان کے ایویڈنس آپ کو جگہ جگہ ملے گا. ابھی جو پاکستان میں ہوا ہے یہ تو بڑی اچھی جنگ ہوئی ہے کہ ہمارے جتنا یہ آر سی ایم یا لبرل سیکولرز کا طبقہ تھا جو بالکل لوگوں کو مٹیریلزم کی طرف لے کے جا رہے تھے, اچانک وہ بھی اسپرچولیسٹ ہو گئے ہیں. اچانک ان کو بھی یاد آ گیا کہ جذبہ جہاد بڑی اچھی بات ہے. وہ طبقہ جو کہتا تھا کہ ہم نے ٹیکس دینے کے بعد جرنیلوں سے کہنا ہے تم لڑو, اچانک وہ بھی شروع ہو گئے کہ ہتھیلی پہ جانا ہے ہماری, جی دفاع کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ساری چیزیں ریوائو. تو پریزیڈنٹ صاحب کو چاہیے آپ غزہ میں دیکھ لیں, پاکستان میں دیکھ لیں. اور واٹ میکس یو بلیو کہ
اگر یہ تین ممالک، کیونکہ ہم یو این کی بات سے تو باہر آ گئے نا کہ یو این کرتی ہے تو پھر تو جنگ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو یو این جانے اور دنیا جانے، لیکن اگر یہ تین ممالک ایسا کچھ کرتے ہیں تو دنیا، چونکہ آپ پریکٹیکلی ان کے ایک الائے پر جنگ نافذ کر رہے ہیں، دنیا کیوں نہیں ریئیکٹ کرے گی؟ دیکھیے میری ایسٹیمیشن میں جو باقی دنیا ہے وہ رسپونڈ نہیں کرے گی، بیکاز اٹس ریورس سائیکالوجی. دیکھیں نا، مسلمان ملک بھی تو آج تک اس لیے نہیں کر رہے نا کہ اسرائیل کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، اتنے ملک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جب آپ دو تین چار ملک اسرائیل کے سے جب متحارب ہوتے ہیں، تو پھر یورپ کی تو اپنی پالیسی ہے، ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اتنے ٹائم سے، وہ تو اس کی کھل کے وہ سپورٹ نہیں کر پائے. تو یہاں پہ پھر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جانا ان کو اپنی جو ایک لمیٹیشن ہے، اور وہ نیٹو کی لمیٹیشن ہے، اس لیے کہ امریکہ کے اب وہ تعلقات نہیں ہیں، تو دیر فور نیٹو اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ کہیں کہ ویسٹ اس کو آپریٹ کرے گا، دیٹ وڈ بی اے پرابلم. پھر اس میں جو اٹیک کرنے والے ملک ہیں اس میں ترکیہ بھی شامل ہے، اور نیٹو کیا اپنے ہی ایک الائی کنٹری پہ اٹیک کرے گا؟ دیٹ وڈ بی ہیوج کوشچن. تیسرے یہ ہے کہ اس جنگ سے جو نقصان ہے وہ یورپ کا بھی ہو رہا ہوگا. تو یورپ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کھل کے اسرائیل کو، ویسے بھی وہ تھوڑا سا ڈسٹینس پہ جا رہے ہیں. اور پھر یہ ریورس سائیکالوجی کہ اگر یہ سارے مسلمان ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دیٹ کوڈ کوز سگنیفیکنٹ ڈیمیج ٹو اس. تو وہ تو پہلے ہی وہاں پہ جو لینڈسکیپ ہے بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے، لبرلزم کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے اٹس بیکمنگ ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو پٹنگ آل دیز تھنگس ٹوگیدر اٹس ایکسٹریملی ان لائکلی کہ مطلب وہ جنگ بندی کے لیے تو وہ آ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہیں کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے وہ مسلمان ملکوں کے خلاف جنگ کریں، اٹس ویری ان لائکلی. اور کیونکہ یہ آپ کا اوپینین ہے، آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ آپ کی کیلکولیشن ہے کہ یہ اسکلیٹ نہیں ہوگی، تو کیلکولیشن ورسز کیلکولیشن ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس کو ڈیکنسٹرکٹ نہیں کرتا. آپ واٹ میکس یو بلیو ود ابراہیم اکارڈز، ود دا ریسنٹ نارملائزیشن ایفرٹس؟ ابھی ٹرمپ گئے، میں بار بار اس کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ اس سچویشن میں ٹرمپ کا تین ملکوں میں جانا، وہاں سے جہاز لینا از اے ویری بگ ڈپلومیٹک تھنگ جس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. جب اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، واٹ میکس یو بلیو ایک ملٹری سولوشن ایون ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے کہ اس آئی تھنک ذہنوں میں تو ہے، دلوں میں نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ذہن میں نہیں ہوگا، بٹ اس پہ ہمیں اسلامک اسکٹولوجی بہت کچھ وضاحت کرتی ہے اس چیز کی. احادیث میں جس طرح سے پروفیسائز کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے، یہ لوگ مرض وہن کے مریض ہوں گے، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ they wouldn't care about these things. تو وہ ہمیں آج نظر آ رہا ہے، سامنے ہے ہمارے. لیکن ہم ان کے اس جرم میں شریک نہیں ہونا چاہتے. ہماری ریزسٹنس اس طرح کی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے سامنے جانا چاہتے ہیں اس حالت میں کہ ہم نے قبول نہیں کیا تھا، ہم ان کے اس جرم میں شریک نہیں تھے. جس حد تک اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے ریزسٹ کرنے کی، اس حد تک ہم کر رہے ہیں. وہ تحریر کے ذریعے ہے، وہ تقریر کے ذریعے ہے، وہ کنٹینٹ کریشن کی صورت میں ہے، لوگوں کو جگا کے رکھنے کی صورت میں ہے کہ تم بھی اس بہاؤ میں بہہ نہ جانا، یہ ان کی عیاشیاں ہیں، یہ کر رہے ہیں. اکیلے بھی دنیا میں رہ جاؤ تو ظلم کے خلاف بات تم نے پھر بھی کرنی ہے. دیر از سم تھنگ جو ہمارے اسکوپ میں آتا ہے، دیر از what I am doing. اور انشاءاللہ یہی ارادہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس چیز پہ استقامت دے. تین آخری سوال اس جنگ کے بارے میں، وہ یہ جی. کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ مس ریڈ کر رہے ہیں ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی، یہ کہ یو ایس فی الحال اپنے اکنامک سچویشن کی وجہ سے، ویسٹ میں اکانومی خراب ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہر کسی کو اپنے لالے پڑے ہیں، وہ شاید جنگ میں جینونلی نہ جائیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی کو آپ اسٹریٹجک ڈس انگیجمنٹ سمجھ رہے ہیں؟ بیکاز لانگ ٹرم ان کا الائی ہے. جو بائیڈن ریکارڈ پر یہ کہہ چکے ہیں نا کہ اسرائیل نہیں ہوتا تو ہم بناتے. اسرائیل از دیئر فار اے ریزن، یو نو دیٹ، ٹو کنٹرول Yeah. مڈل ایسٹ. دیکھیں دنیا میں پاور کو بیلنس کرنے کے لیے پاور ہی کام کرتی ہے. وہ مڈل ایسٹ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پریزنس چاہتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو ہم کریٹ کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے دو ایڈورسریز ہیں، چائنا ہے اور رشیا ہے، اور وہ دونوں مڈل ایسٹ سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں. تو ہمیں وہاں پہ اپنی پریزنس چاہیے. تو اگر ایک ویک وہاں پہ ان کا جو سورس ہے اس کو امریکہ اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش کرے گا، تو نیچرل سی بات ہے کہ رشیا اور چائنا وہ ان معاملات میں مسلمان ملکوں کو سپورٹ کریں گے کہ وہ امریکہ کی پریزنس نہیں چاہتے. کیونکہ امریکہ کی جو بین الاقوامی ان کی جو پالیسیز ہیں، ان میں سے چائنا اور رشیا شاید جو دو تین ٹاپ کی پالیسیز ہیں جن سے زیادہ ان سے یہ یعنی کہ یہ مخاصمت رکھتے ہیں، وہ منرو ڈاکٹرن ہے، جو پریکٹیکلی امریکہ کو یہ
مطلب اس کی یہ پالیسی ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایڈورسریز ہیں ان کے اراؤنڈ آپ جنگیں ضرور رکھیں. جیسے چائنا کو کبھی وہ تائیوان کے ساتھ بیزی کر دیتے ہیں، اور کوئی چھوٹی موٹی ان کے اندر ہانگ کانگ وغیرہ والی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. رشیا میں کبھی جورجیا کا پرابلم، کبھی یہ یوکرین کا پرابلم. لیکن دنیا کی کوئی بھی ملٹری ایسی نہیں ہے کہ جو امریکہ کی طرف جا کے کوئی کام کر سکے، کوئی پریکٹس وغیرہ کر سکے، کوئی جنگ وغیرہ. اس لیے اس نے خود کو محفوظ رکھا ہوا ہے. دیٹ از دا منرو ڈاکٹرن. یہ اب اس کی اب اپڈیٹڈ شکل ہے. پہلے اس کی جو شکل ہے وہ ڈفرینٹ ہوا کرتی تھی. تو چائنا بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے اراؤنڈ پرابلمس ہوں اور امریکہ کو ایسا اسٹیک ملے جس کی وجہ سے یہاں پہ پرابلمس ہمیشہ رہیں. رشیا بھی یقیناً یہ بات نہیں چاہے گا. تو وہ اپنی جگہ پہ ایک فیکٹر ہے. لیکن اگر یہ فیکٹر نہ بھی ہو تو دیکھیں، امریکہ کو بھی تو اپنے بارے میں پتا ہے کہ ہالی ووڈ کے لینزز لگا کے آپ امریکہ کو دیکھیں تو ٹھیک ہے، اکیلا ریمبو ہی ویتنام فتح کر کے آ جاتا ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے 5 بڑی جنگوں میں حصہ لیا ہے، جس میں 4 میں اسے شکست ہوئی ہے. امریکہ کانٹ افورڈ اندر لانگڈ وار. وہ نہیں کرے گا. وہ ایک میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسلامی ممالک کا بڑا حصہ آپ تباہ کر دیں، رہے گا امریکہ بھی نہیں. یہ وہ حقیقت ہے جس کو ارٹیکولیٹ کرنے کے لیے آپ کتاب لکھیں، بڑے اچھے طریقے سے کریں یا بڑے روتھلیس طریقے سے کریں یا دیسی طریقے سے کریں، لیکن یہ وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے جو امریکہ کو بھی پتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب کسی بڑی جنگ میں یہ جو ٹرمپ کی ڈی اسکیلنگ کی پالیسی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہمیں ملتا کیا ہے. بار بار ہم جنگوں میں جاتے ہیں، 200 سے زیادہ جنگیں ہم دنیا میں کر چکے ہیں. ہیجمنی اپنی کریٹ کرنے کے لیے وہ ہوئی بھی نہیں ہے. پوری امریکہ کی ساری انویسٹمنٹ میں جو امریکہ کو ہیجمنی کا ٹائم ملا ہے وہ 1991 سے لے کر اب کا جو ٹائم ہے تھوڑا سا یہی ہے. اس کے بعد اب یہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کرنے کے بعد، ہزاروں اپنے فوجی مروانے کے بعد آپ کو یہ 30-35 سال کا دنیا میں راج ملا اور وہ بھی اب ختم ہونا شروع ہو گیا. لبرل ہیجمنی ڈکلائن پہ جانا شروع ہو گئی، امریکن ہیجمنی ڈکلائن پہ جانا شروع ہو گئی. امریکہ کے اندر کے پرابلمس ہیں، فائنینشلی آپ حالات دیکھ لیں، بلینز آف ڈالرز ان کو چاہیے جو ہوم لیسنس کرائسس ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. انفراسٹرکچر امریکہ کا دہائیوں پرانا ہو چکا ہے. چائنا کا انفراسٹرکچر دیکھیں، انسان کو پتہ چلتا ہے آپ کسی ترقی یافتہ ملک میں آئے ہوئے ہیں. امریکہ میں اٹ ڈزنٹ لک لائک کہ آپ ایک ترقی یافتہ ملک میں. ٹھیک ہے واشنگٹن ڈی سی یہ وہ وغیرہ، یا شور ونڈرفل، لیکن امریکہ باقی بھی ہے. اوکلاہوما بھی امریکہ ہی ہے. ایڈاہو باقی ان علاقوں میں جائیں تو وہ بھی آپ کو، تو مطلب وہاں پہ آپ کو وہ چیزیں اب نہیں ملتی ہیں جس کو آپ گلوریفائی کر سکیں. امریکہ کو بھی پتہ ہے اٹس ناٹ ان یو ایس کہ وہ ایک بڑی طویل جنگ میں دوبارہ سے جائے. اور نہ ہی امریکن جو ہے وہ اب اس کو جانے دیں گے، کیونکہ اگر آپ امریکہ فرسٹ کنارے پہ آتے ہیں تو پھر اسرائیل فرسٹ کی ایک حد ہوگی نا. 1200 مقامات میں ٹرمپ کے خلاف سملٹینیسلی اسی وجہ سے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ یہ تم نے امریکہ فرسٹ کنارے پہ آئے تھے. تو ٹرمپ کیا پاگل ہے کہ اسرائیل کی محبت میں اپنا پولیٹیکل کیریئر برباد کر دے گا؟ تو یہ ساری وہ ریالٹیز ہیں جن کو اکٹھا کر کے ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، اپنے فیور میں یوز کیا جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں کہ جو پریکٹیکلی پاسبل نہ ہو. کیپیسٹی از دیر، انٹینٹ دیٹس اے ڈفرنٹ کوسچن. کیسر صاحب، آپ کو آپ کا سارا کیلکولیشن اس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ یو ایس ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، دنیا یہ جنگ بڑی نہیں ہوگی. واٹ ایف ہو جاتی ہے؟ واٹس پلان بی؟ فائن ہو جاتی ہے تو پھر آپ جنگ میں، حالت جنگ میں تو پھر آپ کیا کریں؟ بحیثیت مسلمان تو کبیرہ گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا. اگر ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے. آپ اپنی ریلیجس اوبلیگیشن سے تو آپ پہلو طے نہیں کر سکتے نا اس وجہ سے. لیکن سوسائڈ میں جمپ کرنا بھی تو، اگر یہ بڑی جنگ ہو جاتی ہے تو اٹ از اے پریکٹیکل سوسائڈ، ازنٹ اٹ؟ نہیں، اٹس ناٹ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ اپنے علاقے میں لڑ رہے ہیں، امریکہ کیا ساری زندگی یہیں پہ آئے گا؟ یہیں پہ رہے گا وہ؟ یہ سوئسائڈ نہیں ہے، یہ سب بڑی وینیبل ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عباس، میں جس چیز سے بہت زیادہ مجھے افسوس ہوتا ہے، اور میرا کرٹیسزم بھی زیادہ غامدی صاحب پہ، انجینئر صاحب پہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے سوالات کی نیچر کو ریڈیوس کر دیا مٹیریلزم پہ. بھئی ایمان بھی ایک چیز ہوتی ہے، جذبہ ایک چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ تم چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود بڑی جماعت پہ غلبہ حاصل کر سکتے ہو، اور کئی بار ایسا کیا گیا ہے. کئی بار ایسا کیا گیا ہے. یہ غزہ کی آپ اگزامپل دیکھ لیں کہ جب آپ ایک مٹیریلسٹک لڑائی لڑتے ہیں تو 6 ارب ممالک اکٹھے تھے، اسرائیل سے نہیں جیت سکے. لیکن جب آپ اس کے اندر اسپرچولزم کو انووک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کو انووک کرتے ہیں، یہ کچھ غزہ کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے پاس نہ ہوائی پاور ہے نہ کچھ اور ہے. دیکھ لیں کتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں، اسٹیڈ فاسٹ ہیں. ایسے ہی اینتھنی بلنکن جاتے جاتے کہہ گئے کہ حماس کے جتنے بندے آپ نے شہید کیے ہیں اتنے ان کے ساتھ پھر کھڑے ہو گئے ہیں. تو وہ جو ایک وار آف ایٹریشن تھی اس میں تو اسرائیل ویسے ناکام ہوا. تو بھئی ہم مسلمان ہیں، ہماری گفتگو کے اندر یہ چیزیں بھی
ڈیویل کرنی چاہیے، ڈومینیٹ کرنی چاہیے کہ آپ کے اوپر ریلیجس اوبلیگیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. ہم کیوں بالکل یہ جو پیور سیکولر مٹیریلسٹک باتیں ہیں ان پہ آ جاتے ہیں؟ کہ پاکستان انڈیا کی جنگ کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ دیکھیں. مٹیریلسٹک بنیادوں پہ ہم نے لڑنی ہوتی تو یہ جنگ کبھی سٹارٹ ہی نہ ہوتی. دیر از اے ڈفرنٹ سیٹ آف آئیڈیاز اینڈ پیراڈائم جس کے ہم سبسکرائبرس ہیں، اس کو بھی یوز کرنا چاہیے. کیسے صاحب، کیونکہ اب تک آپ کا پورا پیراڈائم ہی جو ملٹری ہے وہ اس پہ کھڑا ہے کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہم کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ جو سوال میں نے آپ کے لیے لکھے تھے اور پہ جو تنقید بھی ہوتی ہے کہ قرآن تناسب کی بات کرتا ہے، وہ کرنا ریڈنڈنٹ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. چند آخری آبجیکٹڈ سوال پھر اسے ختم کرتے ہیں. آپ نے بار بار خدا کی مدد کی بات کی. خدا کی مدد اب تک کیوں نہیں آئی؟ خدا کی مدد آتی ہے جب آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. یہ مسلمان ملک اپنے حصے، پاکستان نے بھی اپنے حصے کا کام کیا تو خدا کی مدد آ گئی نا. ان کے پاس S-400 ہے جو کہ صرف ففتھ جنریشن جو پلین ہے اس کے خلاف وہ تھوڑا سا انفیکٹو ہوتا ہے. جو فورتھ جنریشن یا فورتھ پلس جنریشن کے جہاز ہیں ان کے لیے بڑا ایکوریٹ ہے. پاکستان نے نہ صرف اس کو برباد کیا بلکہ وہ جہاں کے لیے دفاع کے لیے تھا ادھمپور، اس کو بھی تباہ کر کے دکھا دیا. تو بھائی کچھ چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں وہ ٹرانسینڈنٹ ہیں، ان کو ویسے ہی رکھنا چاہیے، لیکن آپ اپنے حصے کا کام تو کریں. آپ بیٹھے رہیں، آپ ٹرمپ کو ٹریلینز آف ڈالرز دیتے رہیں، آپ اسرائیل کے ساتھ مل کے دنیا میں نئی نئی جو ہے وہ تجارتی گزرگاہیں آپ بناتے رہیں، آپ کنسرٹ کرائیں، پھر آپ کہیں خدا کی مدد. اس طرح سے نہیں بھائی، آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو پورا کرنا ہے. خدا کی مدد بدر میں آئی تھی، اسٹریٹجی بڑی زبردست تھی. پانی کس طرف ہونے چاہیے، سورج کا رخ جو ہے وہ جو اپنا سورج طلوع ہوگا تو کس کی آنکھوں میں لگے گا، یہ ساری کی ساری وہاں پہ اسٹریٹجی زمین پہ یہ ساری کی گئی تھی. احد میں بھی ہم وہی مسلمان تھے، لیکن اسٹریٹجکلی اللہ عز و جل کو بات پسند نہیں آئی کہ جو پہاڑ پہ جو تعینات ہوا، اب اس کی ہزاروں انٹرپریٹیشنز کریں، لیکن بہرحال جو وہاں پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی وہ اس وجہ سے. بھائی احد میں جو ہے وہ فرشتے نہیں آئے ہیں، یا کم سے کم جو خدا کی مدد اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی کہ خدا کا تقاضا ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کرو. خدا کا یہ تقاضا ہے کہ اے مریم تم نے ابھی ابھی بن باپ کے ایک معجزاتی بیٹا پیدا کیا ہے، تمہیں غذا کی بھی ضرورت ہے. کھجوروں کا موسم وہ نہیں ہے، لیکن اے مریم اس درخت کو تم ہلاؤ تمہیں کھجوریں مل جائیں گی. کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ معجزہ کیا ہے کہ جو بائی ڈیفینیشن عقل کو عاجز کرنے والا ہے، لیکن کھجوریں چاہیے تو درخت تم نے خود ہلانا ہے. اے موسیٰ تمہارے ساتھ خدا کا وہ معجزہ کھڑا ہوا ہے کہ جو سمندر کے سینے کو اس طرح سے چیرے گا کہ تمہاری قوم اس میں سے نکل جائے گی، فرعون غرق ہوگا. لیکن اپنے حصے کا کام تم نے کرنا ہے، لوگوں کو لے کے بھی آنا ہے، اور اس سمندر پہ عصا بھی تم نے خود مارنا ہے. تم اپنے حصے کا کام کرو، باقی خود بھئی اپنے حصے کا کام تو کرے نا. تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی؟ یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ آئے گی اس کی مدد so long as you pull your weight. یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ہم وہ کام نہ کریں اور کہیں کہ اللہ کی مدد، پھر اللہ کی مدد بھائی کوالیفیکیشن تو اپنی پوری کریں نا. وہ کیسے صاحب، خاتمے کی طرف جاتے ہوئے آپ پر جو دو تنقید ہوئیں اور آپ نے جو دو متضاد عمومی طور پہ نظر آتا ہے کہ باتیں تھیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ کنٹینیوٹی میں کلیئر ہو جائے. دا فلور از یورس. کہ آپ نے کہا کہ اگر ہمارے پاس یہ موقع ہوگا تو ہم فلسطین میں جائیں گے اور ہم لڑ سکتے ہیں، جہاں پہ ہم نے وہ بچوں والی بات کی تھی کہ ہمیں بروز حشر گناہ گار نہ کروانا. اور دوسری بات آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر ہالینڈ کی سٹیزن شپ ہے بھی تو جا کے میں کروں کیا. تو ان میں تضاد محسوس ہوتا ہے. دا فلور از یورس، کلیئر کیجیے اسے پلیز. دیکھیں، تضاد محسوس ہوگا جب آپ انجینئر صاحب کے مختلف کاٹے ہوئے کلپس اکٹھے کر کے جو کہ بدنیتی کی بنیاد پہ انہوں نے کی، اور میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ میں زندگی بھر اس موضوع کو اپنی ذات کا حصہ نہیں بنانا چاہتا، پرٹیکولرلی اس وقت جب میں نے انجینئر صاحب سے کہا ہے کہ اگر آپ اس چیز پہ پکے ہیں جو آپ نے کہی ہے تو ظاہر سی بات ہے میں نے جھوٹ بولا ہے، جبکہ میرے نزدیک آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے، اب تو جھوٹے پہ تو فیصلہ ہے نا کہ اللہ کی لعنت ہے. آپ کہہ دیں دونوں میں سے جو بھی غلط بیانی کر رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اور میں آپ کو 1 مہینہ نہیں دے رہا، اس سے پہلے میں آپ کو 2 دفعہ دے چکا ہوں. بعد میں اپنے الفاظ میں اس لیے واپس لے لیتا ہوں کہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ آپ پہ یہ بوجھ رہے. لیکن اس دفعہ میں قیامت تک کا وقت ہے اور قیامت کے دن یہ بات میں حق رکھتا ہوں کہ اس بات کو میں کھولوں کہ جس طرح سے آپ نے پاکستان بھر کے بلاسفیمرز، وہ پاکستان کے باہر سے بھی، انڈیا میں سے بھی لوگ اس میں، جو قادیانی اور لبرلز اور سیکولرز کا یہ سارا جتھا، باعزت انسان تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، یہ سارے کے سارے آپ نے اکٹھے کر کے ایک دجل کیا
کہ میں جس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں جانے دیں کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ایک اذن ملے، کیونکہ جو جہاد ہے یہ کسی انسان کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے کہ آپ نے کندھے پہ چادر رکھی اور آپ چل پڑے، اس کے لیے بہرحال آپ کو ایک اسٹیٹ کی ایک اونرشپ چاہیے اپنے پیچھے. تو اسٹیٹ اگر کہتی ہے کہ ہمیں والنٹیئرس چاہیے، وہ دیٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ میٹر. یہی بات میں نے کہی. انہوں نے کہا یہ آپ کے پاس ڈچ پاسپورٹ ہے، آپ وہاں پہ جائیں. بھائی میں ڈچ پاسپورٹ، پہلی بات ہے مجھے وہ رستہ بتائیں کہ آپ غزہ کیسے جا سکتے ہیں، یا آپ وہ رستہ کون سا ہے، کوئی ایئرپورٹ ہے، کوئی اور رستہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ ایک کام آپ کر ہی خلاف اسلام رہے ہیں، اپنی ذاتی کیپیسٹی میں آپ نہیں جا سکتے، تو ایون آپ کے پاس کیپیسٹی ہے آپ پھر بھی نہیں جا سکتے، اسلام آپ کو اس چیز سے منع کرتا ہے. تو میں یہ پبلکلی بات کہہ رہا ہوں کہ ہاں بھائی میرے پاس یہ مینز ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں، لیکن واٹ وڈ دیٹ کنورسیشن لک لائک کہ میں تل اویو ایئرپورٹ پہ میں اترا ہوں اور وہاں پہ ایئرپورٹ کے لوگ ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پرپز آف اے وزٹ، اور میں کہوں کہ میں آپ لوگوں کو مارنے آیا ہوں، اور کہیں ہاں بالکل اچھی بات ہے. بھائی اسلامی یہ جائز نہیں ہے، نمبر ون. دوسری بات کہ جب میں یہ بات جو حصہ انہوں نے غلط جگہ سے کاٹا ہوا ہے کہ میں اس میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر ہمیں جانے دیں کہ کوئی ہماری اونرشپ لیتا ہے تو ایک اور چیز ہے کیونکہ پھر آپ ایک اسٹیٹ کے بہاف ہی آپ آپریٹ کر رہے ہیں نا، دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. لیکن اگر وہ بھی صورتحال نہیں ہے تو پھر ہم نہیں کر سکتے. آپ کے پاس جس مرضی ملک کی نیشنلٹی ہے آپ نہیں کر سکتے. اور انجینئر صاحب کی بات بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے، ان کے اپنے بھائی بھی تو یو کے میں ہیں، ان سے کہیں نا آپ جائیں. نہیں کہہ سکتے ان کو، ہی نوز دیٹ. لیکن یہ تاثر دینا کہ میں یہ کہہ، اور بیچ میں انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے میرا پاکستانی پاسپورٹ بھی شامل کر دیا کہ میں کہہ رہا ہوں میرا تو پاکستانی پاسپورٹ ہے میں اس لیے نہیں جا سکتا. مگر شرم آنی چاہیے ایک انسان کو. آپ کی اتنی عمر ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کیا ان کو بتاتے ہوں گے کہ میں لوگوں کے خلاف اس طرح کے جھوٹ بول کے میں فیم حاصل کرتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہوں، اور کیا اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہوں گے کہ تم سچ بولا کرو یا کوئی ایسی بات. تو اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ انجینئر صاحب سے جب آپ کا پروگرام ہوگا تو ان سے کہیے گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسر جھوٹ بول رہا ہے تو اس نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے نا. آپ کہہ دیں کہ جھوٹے پہ لعنت ہے، بات ختم ہو گئی. اتنی سی بات ہے. بٹ ہی نوز کہ انجینئر صاحب نے جو کچھ اچیو کرنا تھا میرے خلاف ایک جتھا لگا کے. یہ پہلے ایک بار یہ جتھا میرے خلاف اکٹھا ہوا تھا جب وہ ابو بکر معاویہ والا کیس تھا، جس میں واحد آدمی تھا جو کہہ رہا تھا کہ مولوی کو چھوڑنا نہیں ہے، صلح وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو سزا بنتی ہے وہ دیں. اور اس وقت یہ جتھا میرے خلاف اکٹھا ہوا تھا، وہ بھی ایسے ہی کلپ کاٹ کے. اور اس دفعہ انجینئر نے، اور اس میں اس جتھے میں فرق یہ ہے کہ اس جتھے میں انجینئر شامل تھا، اس جتھے میں انجینئر لیڈر تھا. دیٹس دی اونلی ڈفرنس. اپارٹ فرام دیٹ میں نے جیسے عرض کیا کہ میں اب ساری زندگی اس کو اپنی مزاج کا حصہ نہیں بنانا چاہتا. بال انجینئر کے کورٹ میں ہے. وہ واقعی وہ صاحب سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط بیانی کی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ایک جملہ کہ جس نے بھی غلط بیانی کی ہے آپ کہہ دیں، اللہ کی لعنت ہے اس پہ، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. دیٹ اینڈ آف دا میٹر. حشر میں ایک دوسرے کو ہم پوچھ لیں گے پھر. میں نے سوال کرتے پہ علی بھائی کا ریفرنس نہیں دیا تھا، آپ نے جواب دے دیا، میں نے بیچ میں ٹوکا نہیں، آپ نے علی بھائی کا سارا نام کام لیا. ہی وہاں سے اسٹارٹ ہوا نا بھائی، سارا کام ہی وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے، وہیں سے کلپ نکلا ہے، وہیں سے یہ پھیلایا گیا ہے، وہیں سے سارے جتنے بھی ان کا وہ میمرز کا وہ مسخروں کا ایک گروپ ہے ان کو دیا گیا ہے. ہی از دا پرسن جنہوں نے یہ کلپ بنائے اور آگے پیچھے پھیلائے. تو اور کس کا حوالہ دیا جائے پھر. علی بھائی کے سامنے یہ سوال رکھ دیا جائے گا، وہ اس کا جواب دے دیں گے. چار آخری سوال کیسر بھائی، پھر اسے بند کرتے ہیں، پھر اسے کلوز کرتے ہیں. یہ کہ اگین یہ آپ کی کیلکولیشن ہے کہ اگر ایسکیلیٹ ہوتی ہے ورلڈ وار نہیں ہوگی، خدا نخواستہ یو ایس انٹروین نہیں کرے گا، یہ تمام چیزیں. جہاں پر آپ کی بارہا ویڈیوز میں نے یہ دیکھا کہ آپ علی بھائی، حسن بھائی اور ان تمام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس دن کا انتظار کرو کہ جو غزہ میں مرنے والے بچے ہیں یہ تم سے بروز حشر سوال کریں گے کہ ہم مر رہے تھے اور تم نے کچھ نہیں کیا. خاکم بدہن یہ سب ایسکیلیٹ کرتا ہے کیونکہ ہم نے شروع میں اس بات کو اسٹیبلش کر لیا کہ اس میں چاہیے کا بہت زیادہ وہ عمل دخل ہے. جب ہوگا تب 9 من تیل ہوگا تب دیکھیں گے. لیکن اگر یہ ایسکیلیٹ کرتی ہے، اگر سویلین کیجولیٹیز ہوتی ہیں، وہ لوگ جو لڑنا نہیں چاہتے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ فلسطین سے کافی سارے لوگ بارڈر تک آتے ہیں کہ ہمیں نہیں رہنا، ہمیں نکالیے یہاں سے. اس کے علاوہ محمود عباس کے، یہ غلط بات ہے. ٹھیک یہ ہے غلط بات ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. محمود عباس صاحب میں ان لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ اپنی پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں، ذاتی طور پہ تو میں کسی کو نہیں جانتا. وہاں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھیں بارڈر پہ جو جاتے ہیں لوگ، یہ بھی ان کی ہمارے آر سی ایمز کی غلط پھیلائی ہوئی انفارمیشن ہے کہ وہ بارڈر پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو. دیکھیں عارضی طور پہ زخمیوں کے علاج کے لیے باہر نکلنا وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اور یہ سارے کہتے ہیں جو بھی یہ ہے نا کہ جو بارڈر پہ گیا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نکالو. اب مجھے بتائیں کہ ایک فوجی اگر مورچے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا. بھائی اس کا دفاع تو ضروری ہے، اس کو نے کرنا تو ہے.
اس نے اگر وہ بلٹ پروف ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہ رہا وہاں پہ؟ وہ اپنا دفاع کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی وہ آگے پیچھے ڈسپرس ہوتے ہیں ملٹری میں، لوگ آگے ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ لڑنا نہیں چاہ رہے. اگر یہ بات ہو تو بھئی وہاں پہ اسرائیل کے جو مزاحمت کار ہیں وہ تعداد میں کتنے ہوں گے؟ یہ تو سارے کے سارے 22 لاکھ تو جو ہے وہ اپنا فائٹر نہیں ہیں. یہ پکڑ پکڑ کے اسرائیل کے حوالے ان کو کر رہے ہوتے کہ بھائی ہمارا جو ہے ان سے کوئی تعلق نہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں یہاں سے اور وہاں سے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ جو 22 لاکھ کی پاپولیشن ہے وہ ساری غزہ کی نہیں ہے. بہت سے لوگ تھے جو باہر سے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، ایون وہ بھی نہیں جانا چاہ رہے. وہ بارڈر پہ ان کو پش کیا جاتا ہے اس لیے کہ بمبارڈمنٹ اتنی ہو رہی ہے اور ان کو وہاں پہ ایک ریپریو ملتی ہے. دیٹ از نوٹ ٹو سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر نکال جو جانا بھی چاہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عارضی طور پہ کچھ وقت کے لیے ہم یہاں سے نکل کے یہ دھرتی ہماری ہے ہم نہیں چھوڑیں گے. وہاں پہ تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی تعداد گن کے بتاتے ہیں کہ فلاں کو وہاں مارا گیا، فلاں کو وہاں مارا گیا، فلاں کو وہاں مارا گیا، میری بیوی کو جلایا گیا، میرا خاندان، میرا باپ، سارا کچھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے ہم. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر کچھ لوگ عارضی طور پہ جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، تو اسرائیل نے اسپتال برباد کر دیے، تو اس کو اس طرح سے نہ لیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے پلیز نکالو. یہ غلط بات ہے. یہ RCMs کا پھیلایا ہوا پروپاگنڈا ہے اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. میں سوال پورا کر لوں کیسر بھائی کہ اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے تو تب بھی بچے مریں گے، غزہ کے بچے مریں گے. اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے ٹرکی میں بھی بچے مریں گے، ایران میں بھی. اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے بیکاز کیلکولیشن ہے، بہت ساری چیزیں انکیلکولیٹڈ ہو جاتی ہیں، وہ بچے پھر آپ سے سوال کریں گے کہ کیا ضرورت تھی ہمیں اس میں جھونکنے کی. لیٹ می آسک یو اے ویری میتھمیٹیکل کوشچن دین، کہ یہ سارا کچھ تو اب بھی ہو رہا ہے، تو کوئی اس کا حل نہ نکالا جائے. وہ 100% شیورٹی ہے کہ یہ شہادتیں ایسے ہی جاری رہیں گی. یا اس کا حل نکالا جائے تو لیٹ اس سے کہ 50% چانس ہے، حالانکہ چانس 90% سے بھی زیادہ ہے، but let's call it 50%. 50% چانس یہ ہے کہ یہ سارا کچھ رک جائے گا. Would you choose 50% life over 100% death? میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا. ایک تو میرا منصب نہیں ہے Why سوال not? کرنے کی حیثیت سے، دوسری جانب اس میں As a بہت. reasonable person, ہاں، as a reasonable person کوئی بھی ایک عام آدمی ہے اس میں کیا وہ بہت 50% یہ لائف کو چوز لوڈیڈ ہے. کرے گا؟ کیسے بھائی یہ لوڈیڈ ہے. دا ریزن از کہ اس میں وہ وہ دیکھیں، جو ایک چیز ہو رہی ہے میں نا. جواب میں جواب دے دوں. میں جواب جی دے جی، دوں. میرے دیکھیں، آ، آ، وہ نیدرلینڈس کی آپ نے بات کی تو ہماری نیدرلینڈس ہماری ڈچ لینگویج میں ایک محاورہ ہے کہ نئی ہیبی آئی آؤ یا کہیں کرائیں خواہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آپ کے پاس ہے ہی، آپ اس کو ہاں میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کریں تو نہ تو ہے ہی ہے نا، بس یہی کچھ ہے. کوشش کریں گے تو جو اب ہو رہا ہے آپ اس میں ناکام ہو رہے تو ایٹ بیسٹ یہی ہوگا، ایٹ ورسٹ سوری یہی ہوگا کہ جو اب ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہوگا. لیکن آپ اس میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں یو ول چینج ایوری تھنگ. سو وائی وڈ یو ناٹ چوز لائف اوور ڈیتھ؟ کیسے بھائی محمود عباس نے ریسنٹلی میں ان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے حماس کو سن آف ڈاگز کہا ہے. یا تو ادھر رہتے ہوئے موجود دو اوپینینز ہیں، اور یا آپ ظاہر ہے اس وقت حماس کے یا اوور آل اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. جو لوگ دوسرے بیانیے کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی کھڑے ہیں. میں انصاف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں. کل حماس ساری ختم ہو جاتی ہے، ڈسبینڈ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ عدل و انصاف دنیا میں جو ہے اس کے لیے میں بات نہیں کروں گا. میرا حماس سے کوئی قلبی لگاؤ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ یہی. میں تو آگے انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے اٹیک کیا اس میں انہوں نے ایک بھی سویلین مارا تو میں اس کے ساتھ ان کے حق میں نہیں کھڑا ہوا. میں مسلمان ہوں، میرے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ فلسطین کا معاملہ حماس کی پیدائش سے بہت پہلے کا چل رہا ہے. یہ تو لیٹ 80s کی پیدائش ہے. یہ معاملہ 1920 سے چل رہا ہے. اس لیے اس کو ایک گروپ سے اسپیسیفک نہ کریں. رہی بات محمود عباس کی، تو محمود عباس کے یہی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی غیرت ہونی چاہیے کہ ان کو ریمائنڈ کرائے کہ ان کی اپسٹمولوجی کہاں سے آتی ہے. یہ ایک سیکولر آدمی ہے، ایک سیکولر نظام کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اتنا ان پاپولر ہے کہ سرویز وہاں کے فلسطین کے یہ بتاتے ہیں، ویسٹ بینک کے، کہ اگر الیکشن ہوں تو یہاں پہ حماس والے لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیتیں گے. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ 2020 یا 21 غالباً کو اتنا تھا کہ وہاں پہ الیکشنز ڈیو تھے. یہ الیکشن نہیں کرا رہا اس لیے کہ وہ پاور میں نہ آ جائیں. یہ اتنا ان پاپولر آدمی ہے وہاں پہ. اس لیے یہ نہ کہیں کہ اس کا جو ویو ہے وہ ایک اپوزنگ ویو ہے اس طرح سے کہ ایک طرف یہ ویو ہے دوسری طرف سے وہ ویو ہے. بھئی آپ نے یہ ویو لینا ہے تو آپ ویسٹ بینک کے عام لوگوں سے ویو لیں نا، جنہوں نے ووٹ میں اس کو باہر نکالنا ہے. جس ڈر سے یہ الیکشن نہیں کرا رہا، یہ نہ کہیں کہ یہ بس وہ بیٹھا ہوا ہے، پاور میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ سیکولر نظریات رکھ کے اس طرح سے اپنے ریلیجن کو بیچ میں سے نکالیں
تو پھر یہی ہوگا. اینڈ اگین آئی لائک ٹو سے دس کہ جن ملکوں میں لوگوں کو سیکولرزم اچھا لگتا ہے بھائی وہ ان کا حق ہے، وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب اسلامی ملکوں میں آپ یہ چیز لے کے آئیں گے تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا جو محمود عباس ہے. کیسر بھائی اب نیدرلینڈس کی سٹیزن شپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، جو ان کے وزیر اعظم کے بیانات آتے ہیں، چھوڑیں، ختم کریں تاکہ تنقید بھی نہ ہو. شور. پاکستان نے کچھ ایسے ریسنٹلی کام کیے ہیں جس سے اسرائیل کی سپورٹ نظر آتی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں کچھ ڈاکومنٹس ایسے گئے ہیں. ان اینی کیس اسرائیل کی اس نے ریاستی لیول پہ اختلاف نہیں کیا. تو میں پاکستان کی سٹیزن چھوڑ دوں اس بیس پہ، یا میں پاکستان سے کہوں کہ تم اپنے حصے کا کام کرو. نیدرلینڈس وہ میرا ملک ہے، وہاں پہ آ، لاکھوں لوگ ہیں جو مظاہرے کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، اپنی گورنمنٹ کو امپلور کر رہے ہیں کہ تم کچھ نہ کچھ کرو. میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں. تو میں ان لوگوں سے کہوں کہ تمہاری گورنمنٹ اسٹیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ تو لوگوں سے بنتی ہے، کہ تم سب لوگ ڈچ نیشنلٹیاں چھوڑ دو. یا امریکہ میں جتنے لوگ ہیں وہ جو رزسٹ کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، عام لوگ ہیں، ان سب سے یہ کہا جائے کہ تم امریکن نیشنلٹی چھوڑ دو. یا آپ کے کینیڈا میں اگر وہاں پہ لوگ رزسٹ کرتے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کینیڈا جو ہے وہ آپ کا پچھلا وزیر اعظم ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں زائنسٹ ہوں، اس وجہ سے آپ سمیت باقی لوگ، مجھے پتہ نہیں آپ کے پاس نیشنلٹی ہے یا نہیں، لیکن جن کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہے کہ آپ یہ سارا چھوڑ دیں. بھائی ظلم کے خلاف آپ رزسٹ کرتے ہیں. آئی ووڈ رادر اسٹینڈ ود مائی ڈچ بردر اینڈ سسٹرز کہ جو کھڑے ہیں کہ اسرائیل کا یہ ظلم ہے، ہم اس کے خلاف رزسٹ کر رہے ہیں. وہ میں پاکستان میں ہوں، میں پاکستانی شہری بھی تو ہوں. میں کیا پاکستان کی شہریت چھوڑ دوں اس وجہ سے؟ نہیں دیکھیں عباس، مجھے آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ سنسیشنلسٹ نہیں ہیں. آپ کا جتنا مرضی پروگرام دیکھا جائے بٹ دیر از این ایجوکیشن ان اٹ. 4 لاکھ سے زیادہ مجھے یاد ہے عراق کی جنگ چل رہی تھی تو برٹش انڈیجنس وائٹ پاپولیشن جنہیں ہم گورے کہتے ہیں، ایک مظاہرہ تھا، غالباً 4 لاکھ کے لگ بھگ لوگ تھے وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے. یہ فکر کی آزادی ہوتی ہے کہ عراق میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ان 4 لاکھ لوگوں کو یہ مشورہ دیں گے کہ برٹش نیشنلٹی چھوڑو کہیں اور چلے جاؤ؟ نہیں بھائی، آپ کا ایک اپنے ملک میں ایک سٹیک ہوتا ہے، اپنی گورنمنٹ کو آپ بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس کی بیس پہ آپ اپنا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کی گورنمنٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ آپ چھوڑ دیں. کم آن سر، آئی ایکسپیکٹ بیٹر دین دیٹ. جس بنیاد پہ، چونکہ انسانی جان تو تمام ہی اہم ہے، میں جانتا ہوں کہ سوال آپ کے پاس بہت آتا ہوگا، میں چاہتا ہوں اسے ختم کریں. وہ یہ کہ جس بنیاد پہ ہم فلسطین میں کہتے ہیں کہ وہاں بچے مر رہے ہیں اور سب کچھ بند ہونا چاہیے، یہی جذبات، یہی انٹینسٹی ہمیں یمن کے بچوں کے لیے کیوں نہیں ملتی؟ پہلی بات آپ کے میں سوال سے ایگری کرتا ہوں کہ وی ہیو ٹو. لیکن نفسیاتی اعتبار سے اب میں اس کی جواز نہیں پیش کر رہا، میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو ایک فلیم پوائنٹ بنتا ہے پرائمری فوکس ہمیشہ اس پہ ہوتا ہے. باقی وہ آگ جہاں پھیلتی ہے وہ سیکنڈری فوکس میں وہ باتیں آتی ہیں. آئی ایبسلیوٹلی ایگری کہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ ہمیں یہ ساری ہر جگہ پہ بات کرنی چاہیے. لیکن فلسطین کے حوالے سے جو ہماری ریلیجیس اسکٹولوجی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، احادیث میں جو پروفیسائز کیا گیا ہے، اس وجہ سے لوگوں کے ایموشن زیادہ ہیں. اور جو یمن میں ہو رہا ہے دیٹس ون آف دی ریمیفیکیشنز کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں کی مدد کی اور پھر ان پہ بھی قہر ڈھانا شروع ہوا. تو یہ پروبیبلی اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ لوگ کم بات کرتے ہیں، لیکن جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آئی اگری ود اٹ کہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ وہاں پہ یہ بات کی جانی چاہیے کہ وہ بھی بہرحال ایک انسانی جان ہے وہ. جناب حسین نے جب یزید کے خلاف برپا کیا اپنا پورا معاملہ، تعداد ان کے پاس بھی نہیں تھی، 72 لوگ تھے، جس طرح کے تھے انہیں کیلکولیٹ کریں تو اس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں گھر کی. ان کا اپنا حال 3 دن پیاسا رہنے کے بعد. جنگ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ وہ ہار گئے تھے. اگر ہم صرف ملیٹریلی بات کریں، بے شک بیانیے کی جنگ وہ جیتے، اس کے بعد جو بغاوتیں ہوئیں اس سب کو آپ ان کی جیت کہہ سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہاں پہ جا کر بے سر و سامانی میں وہ جنگ ہار گئے تھے. یہی صحیح. جب آپ کہتے ہیں، کیونکہ جب امام حسین مطلب آبویسلی ان سے دین نہ لیں تو پھر کس سے لیں، تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا جا کے کیا کروں، تو وڈنٹ اٹ بی اے بگ امپیکٹ ان دا ورلڈ کہ آپ ساحل ادیم میں تمام لوگ جائیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ جائیں، میں صرف سوال پیش کر رہا ہوں آپ کے آگے جو تنقید کرنے والے کرتے ہیں. آپ تمام جائیں اور اٹ وڈ بی اے بگ امپیکٹ کہ بھائی پاکستان سے تمام بڑے تھنکرز جو مذہب کو صحیح سمجھتے ہیں، پریچ کرتے ہیں، آئے اور اس کے بعد جنگ لڑی یا جو بھی کیا. تو ہم امام حسین کے اسوے کو کیوں نہیں اپناتے؟ جو آپ نے کہا کہ ہم دین حسین سے نہ لیں تو کس سے لیں؟ well, that's where your answer is.
کہ جناب حسین ایک ریلیجس اتھارٹی تھے جنہوں نے ایک گورنمنٹ جو کہ مسلمان ملک پہ تھی، کہ جو اس حد تک چلی گئی تھی کہ اب اس کی جو پیروی ہے، جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ممکن نہیں تھی، تو اس کے خلاف انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ آپ نے آ کے اپنا معاملہ جو ہے انف از انف، کہ ساری لائنز کراس ہو چکی ہیں۔ میں واقعی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، لاٹ آف پرابلمس ود واقعی's ہسٹری، لیکن میں بہرحال جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پہ میں زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں، ایٹ لیسٹ واقعی کی نسبت، کہ وہ بھی کوٹ کرتے ہیں واقعی کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو علمی تحقیق ہے وہ مجھ سے بہت بہتر تھی سیوطی کی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات یہاں تک آ گئے تھے کہ جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی شادیاں جائز قرار دے دی گئی تھیں، یہاں تک حالات چلے گئے تھے۔ تو اس گورنمنٹ کے خلاف سٹانس لینا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں، کس حد تک جا کے آپ سٹانس نہیں لیتے ہیں اور کہاں جا کے آپ لیتے ہیں، کہ وہ ریلیجس اتھارٹی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے پالے ہوئے ہیں، فرسٹ جنریشن اسٹوڈنٹس ہیں، اور سیکنڈ جنریشن کو بھی ڈال دیں اگر حضرت علی کو مثال کے طور پہ، تو وہ بھی جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں۔ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ایک فورن اینٹی کی، کہ جس نے کہیں پہ ظلم کیا ہوا ہے، کہ اب ریلیجسلی کیا ہمیں یہ الاؤ ہے کہ ہم اس کے خلاف انڈیویجول کیپیسٹی میں چلے جائیں؟ دیٹ از دا کوشچن۔ آنسر از نو، کہ یہ کام اسٹیٹ کا کرنے والا ہے۔ آپ بحثیت مسلمان اسٹیٹ کے جو اپنی اسٹیٹ اور باقی جو دنیا ہے اس کے ضمیر پہ آپ دستک دیتے رہیں اپنی کیپیسٹی میں رہ کے، کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یہ آپ کی اوبلیگیشن ہے، یہ آپ کی پولیٹیکل اوبلیگیشن ہے، آپ کی مورل اوبلیگیشن ہے، آپ کی ریلیجس اوبلیگیشن ہے، آپ کی ایتھیکل اوبلیگیشن ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ یہ وہ کام کرنے والا ہے۔ اس کو ایکویٹ کر دینا، ہاں، جو جناب حسین بن علی کی اگزامپل ہے، اس کا جو ریلیونٹ پارٹ ہے اس کو ہم ارریلیونٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ عددی برتری کیا ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، پھر آپ مٹیریلسٹ ہو کے نہیں سوچتے ہیں، آپ مومن ہو کے سوچتے ہیں۔ لیکن ہمارے آر سی ایمز نے اتنا زیادہ لوگوں کو اسپائن لیس کرنے کی کوشش کی ہے کہ عباس وڈ یو بلیو کہ میری لائیو سٹریم میں ایک آدمی نے آ کے یہاں تک کہہ دیا کہ حسین بن علی نے بھی غلطی کی تھی، ان لوگوں کو سن سن کے وہ ان کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوا تھا۔ دیکھیں، ٹو بی فیئر، تاریخ میں یہ اوپینین تو ہے نا، اگر یہ لوگ نہ بھی دیتے تو تاریخ میں یہ اوپینین تو ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کو سن کے متاثر ہوا ہے، کسی اور کے نہیں، تو میں تو اسی کانٹیکس میں بات کروں گا نا۔ اس لیے اس میں سے جو اگزامپل ہمیں لینے والی ہے وہ یہ ہے کہ when you stand you stand، وہ آپ پہ اوبلیگیشن ہے، لیکن who do you stand against، وہ ایک ڈفرنٹ میٹر ہے۔ اگر ہمیں ریلیجسلی یہ حسین بن علی کی تعلیمات سے، صحابہ میں سے کسی کی تعلیمات سے اگر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں آپ اسٹیٹ کو سائڈ پہ رکھ کے خود فیصلہ کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسلام ذاتی اوپینینز کا نام نہیں ہے، پھر جو اسلام جس چیز کی اجازت آپ کو دیتا ہے آپ وہی کر سکتے ہیں۔ کیسر صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ اسے کلوز کریں، لیکن کیونکہ آپ نے ریاست کی بات کی، میں ایک سوال اگر نہیں کروں گا تو یہ ناانصافی ہوگی۔ حسن بھائی سے جب میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ریاست کا ہونا ضروری ہے، ریاست فیصلہ کرتی ہے، ریاست لڑتی ہے۔ فلسطین میں پریکٹیکلی اس وقت کوئی ریاست نہیں ہے، وہاں پہ کوئی مذہبی اتھارٹی نہیں ہے، تو وہ پھر وہاں کے لوگ کس اتھارٹی کے تحت لڑ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ریاست، اگر دیکھیں مثال کے طور پہ، اگر خدا نخواستہ کسی بھی اسلامی ملک پہ فلسطین والے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، باہر سے آ کے ان پہ قبضہ کرتا ہے اور وہاں پہ ریاست بننے ہی نہیں دیتا، یہ تو بات غلط ہے کہ وہاں پہ ریاست نہیں ہے، ریاست تو بہرحال پہلے دن سے ہی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ریاست ہماری ہے، اور جو اس کی جو ریکوگنیشن ہے بین الاقوامی، ایون صرف اگر ہم غزہ کی ہی بات کریں تو بین الاقوامی جو تقاضے ہیں اس کے مطابق 2006 کا الیکشن تو یہ جیتے ہوئے تھے، یہ تو ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی ان کی۔ یہ تو بعد میں اسرائیل نے ان کو بینکوں سے ان کے جو بی اے ٹی وغیرہ کے پیسے وہ بند کر دیے، ای یو نے امداد بند کر دی ان لوگوں کو کہ نہیں ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ بھئی آپ کہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے، تو جمہوریت تو لوگوں نے دکھا دی۔ اب آپ جمہوریت کے خلاف چلے گئے ہیں اسرائیل کی محبت میں، تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ اب آپ نے اس کو ریاست ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا انکلیو ہے، لیکن ریاست کے سارے معاملات تو اس میں بن گئے تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی اگر آپ سے ریاست کا حق چھین لیا جائے، آپ تھوڑے سے
آپ کو اتنا محدود کر دیا جائے کہ آپ پہ حکومت بھی کوئی اور آ کے کرنے کی کوشش کرے تو آپ رزسٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اب ہمارے پاس ریاست نہیں ہے، اور ریاست ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ حسن الیاس صاحب کی عجیب و غریب منطق ہے۔ وہ ریاست مصر کے پاس تو ہے نا، ترکیہ کے پاس تو ہے، پاکستان بھی تو ہیں، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، یہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حدیث کے مطابق تو کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم ایک واحد جسم ہے، اگر وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ یہ عجیب و غریب منطق ہے ان لوگوں کی کہ اسرائیل غاصب نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، اور جو وہ کر رہا ہے اس کو لیجٹمیسی دی جائے۔ اور غامدی صاحب کے مطابق تو یہاں تک ہے کہ اگر کعبۃ اللہ پہ بھی آ کے صہیونی قبضہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا پریزیڈنس جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تو کعبے میں بت رکھے گئے تھے، اب اگر کوئی آ کے قبضہ کر لیتا تو کیا ان کی وہ بات امپلائی کر رہے ہیں؟ اور یہ کہ چونکہ وہاں پہ ریاست نہیں ہے اس لیے جنگ نہیں کی جا سکتی، بھی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ سے ریاست آپ کی چھین لی جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ اب ریاست نہیں ہے اس لیے ہم اب ہم جنگ نہیں کریں گے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی روایت ہے ایسی ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہو؟ یہ اس لیے ان کا جو ہے نا وہ آر سی ایم اور یوں ان کو کہتا ہوں کہ یہ بالکل ان لوگوں کے سپائن اپنے ہیں نہیں، اور باقی امت کو یہ اپنے جیسا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس سے پہلے بھی طرح طرح کی خرافات اسلام میں آتی رہی ہیں، لوگوں نے داخل کرنے کی کوشش کی ہیں، وہ معتزلہ کی صورت میں ہو یا باطنیہ کی صورت میں ہو یا فلاسفہ کی صورت میں ہو یا اور کسی صورت میں ہو، اب ان کی صورت میں آئی ہوئی ہیں۔ لیکن اسلامک آرتھوڈوکسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک اسپریچول پاور دی ہے کہ اس کے خلاف لوگ ٹکراتے ہیں، تھوڑا عرصہ رہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے یہ بھی فٹ نوٹ پہ اگر جگہ مل گئی ایٹ بیسٹ تو شاید مل جائے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ وہ بھی ملے گی تو غامدی صاحب کو ملے گی، باقی ان دونوں کو تو اس پہ بھی نہیں ملے گی۔ لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے، اسی اللہ کو منہ دکھانا ہے، اسی اللہ کو جس کا آپ لوگ، جس کی وجہ سے آپ ریلیونٹ ہیں۔ آپ سیکولرزم کی باتیں کرنا شروع کریں تو آپ کو تو اللہ بے نہیں آتی اس کی، آپ تو اس کا بنیادی مقدمہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو اسلام کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو سننا شروع کیا تھا، اور وہ ہماری بنیاد توحید پہ ہے، اسی اللہ کو جا کے اپنے منہ دکھانا ہے۔ کیا ہے؟ پاکستان کے جہاز تو انڈیا کی طرف رخ نہیں کر سکتے، کیسی اب اللہ تعالیٰ نے ایک میٹافوریکل چپیڑ منہ پہ ماری ہے، اب ہے ان کے پلے کچھ رہ گیا؟ اس لیے میں اس کو اس حد سے زیادہ ان لوگوں کو اہمیت دینی بھی نہیں چاہیے۔ کیسر بھائی آخری سوال وہ یہ کہ صلح حدیبیہ ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہجرت کی گئی، اپنی زمین چھوڑ دی گئی، اور اس کے بعد جب طاقت لی تو اس کے بعد واپس آ کر زمین لے لی گئی۔ اگر تاریخ میں اور اسلامی جورسپروڈنس میں، اسلامی ہسٹری میں، اور رسول خدا سے زیادہ کیا جورسپروڈنس یا کیا ہسٹری یا کیا معاملہ، جب ان کی جانب سے یہ عمل کر دیا جاتا ہے تو کیا از اٹ ناٹ ون آف دا پاسبلٹی، ون آف دا سلیوشنس کہ اس وقت ہجرت کر لی جائے اور خود طاقتور ہو کر دنیا میں وہ مقام حاصل کر کر واپس آیا جائے؟ دنیا میں ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دونوں چیزوں کا تعلق یہ ہے کہ جب حالات تنگ کر دیے گئے تھے تو ہجرت کی گئی تھی، جب عددی برتری نہیں تھی، جب معاملہ لگ رہا تھا کہ نہیں جیت سکیں گے اور امن کا وقت چاہیے تو صلح حدیبیہ کی گئی تھی۔ اس وقت جو لوگ یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ اگر ابھی اس وقت امن کی بات نہ گئی تو مر جائیں گے، جنگ کی بات کرتے رہے تو مر جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا، ان کی جانب سے اگر یہ سولوشن پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت اگر ہم امن قبول کر کے، بے شک زمین کو ریٹریٹ کر کے، پھر واپس آ کے خود کو بلڈ کر کے زمین واپس لے لیں۔ اوکے، ہیئر از دا پرابلم۔ پہلی بات ہے کہ یہ صرف ہجرت کے ساتھ کمپیریزن کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ہجرت کا کانٹیکسٹ کیا تھا اور یہ کیا تھا۔ وہ جن ہجرتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھلے نجاشی کی طرف ہو یا مدینہ کی طرف ہو، وہ ہجرتیں ایسی تھی کہ جن ہجرتوں کو کرنے سے روکا جا رہا تھا، یہاں پہ ہجرت کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ کائنڈلی اپنے ان دانشوروں سے پوچھا کریں کہ آپ جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس ہجرت کا اور اس ہجرت کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ہجرت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ ہماری زمین تھی آپ نے باہر سے آ کے قبضہ کر لیا ہے، نہیں بھائی، وہ سارے وہی لوگ تھے، ایک ہی سرزمین تھی، وہ کسی دوسری سرزمین پہ نہیں گئے تھے، وہی جزیرہ نما عرب تھا جس میں یہ جو مدینہ کی ہجرت ہے، جو نجاشی والی ہجرت تھی اس کا کانٹیکسٹ ایک اپنا ہے، اور روکا اس سے بھی جا رہا تھا، روکا اسے بھی جا رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جائیں اور ان کو روکا جا رہا ہے، اور ہم کہیں کہ یار ان کو یہ چاہ رہے ہیں اور صہیونی ان کو روک رہے ہیں تو چلیے ان کی ہجرت کا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ یہ ایک فالس ایکویولنس ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ عرب ملک ان کو لے لیں
بھائی جن عرب ملکوں کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو اسرائیل نے پہلے ہی یہ طے کیا ہوا کہ وہاں پہ تو اس نے ویسے ہی قبضہ کرنا ہے. سو لیٹس سے فار ایگزامپل کہ ان کو جو نارتھ سعودی عرب ہے، تبوک کا جو ایریا ہے، ان کو شفٹ کر کے یہاں پہ لے آیا جاتا ہے. کل سہونی وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کو سیریا میں بھیج دیں، پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جارڈن میں بھیج دیں، اسرائیل وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اسرائیل نے تو طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے سارے اس ایریا میں جانا ہے. جو ان کے میپ وہ دکھاتے ہیں گریٹر اسرائیل کا، یہ کون سے ایریا ہمارے، اس میں تو یہ سارے آتے ہیں. سو what exactly از دا سولوشن کہ اس کے بعد ان کو کہیں اور شفٹ کریں، اس کے بعد کہیں اور شفٹ کریں؟ اور روکنے والے وہ لوگ ملک ہیں کہ جن کے اندر یہ کیپیسٹی پائی جاتی ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کو یوز کر کے اس کو روک سکتے ہیں. تو بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ ٹیمپری ایکسٹینشن لے کے اس کے بعد اگلے وہ علاقے ان کو دیتے 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 ایونچولی ہاؤ فار ول دے گو، کہاں جائیں گے وہ؟ آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ لوجک کہاں سے یہ لوگ لے کے آتے ہیں. کیسر بھائی ہم آلموسٹ 2 گھنٹے کا مارک ہٹ کرنے والے ہیں، اتنا پلان نہیں تھا. میں نے پوری یہ کوشش کی، ظاہر انسانی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کہ آپ کے مقدمے کو جیسا کہ وہ ہے سمجھا جائے اور عوام کے سامنے چاروں بنیادی مقدمات حماس سے لے کر آپ، علی بھائی، حسن بھائی، تمام ہی آ جائیں، تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. کیونکہ جب تک بات سمجھیں گے نہیں، نہ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، نہ اسے اپنا سکتے ہیں. اگر کلوزنگ میں آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں پوچھ سکا اس پورے معاملے میں، تو پلیز بتائیے، اور پھر ہم اسے کلوز کرتے ہیں. ناؤ آئی تھنک وی فائنڈ آپ نے اپنے ایسے کا کام کر دیا. میں جو دعوت عام طور پہ دیا کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں بھی میں ضرور دوں گا. آپ بھی چاہیں ضرور کوشش کریں، میری طرف سے اویلیبلٹی ہے بغیر کسی ہاسٹیلٹی کے. یہ جتنے آپ نے لوگ کہے ہیں، حسن صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، ایک مشترکہ پروگرام کریں. میں آپ کو انہیں اپنی اویلیبلٹی دے رہا ہوں. آئی مور دین ہیپی ٹو ڈیفینڈ مائی پوزیشن اف دے آر اپ فار اٹ. دیٹ بی ونڈرفل. میں آپ کے وقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ آپ کا.